अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल एक फूल मोतीयेदा। और ये एक विलेज बेस्ड स्टोरी है। यहाँ पर ना हीरो तो शहर का है और हीरोइन गांव की है। तो अब हीरो ना अपने आप को पता नहीं कोई बहुत ही बड़ा वाला एजुकेटेड, मतलब उसका एक फेमस डायलॉग है, आफ्टर ऑल आई एम ग्रेजुएट। ये डायलॉग आपको नॉवल में कई दफ़ा सुनने को मिलेगा। तो वो अपने आप को कोई बहुत ही बड़ी चीज़ समझता है। उसकी अम्मा चाहती हैं कि वो गांव में रहने वाली अपनी कज़न की बेटी से उसकी शादी करवा दें, लेकिन वो 8वीं पास है, तो उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है कि वो उस लड़की से शादी नहीं करेगा। तो अब उसकी बेबे कहती है कि तुम गांव जाओ और उससे मिलो। तो वो गांव जाता है। गांव में क्या क्या होता है, किस तरह वो उस लड़की से मिलता है और क्या उसे वो लड़की पसंद आएगी या नहीं, तो इसी पर बेस्ड एक फ़नी स्टोरी है और अच्छी भी है। काफ़ी चीज़ें इसमें आपको सीखने को भी मिलेंगी। मुझे यकीन है कि आप इस नावल को एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नावल। गेसुए शाम में एक सितारा एक ख्याल, दिल में लिए फिरते हैं तुम्हारा एक ख्याल। बामे फलक पर सूरज चांद सितारे थे, हमने बयाज दिल में उतारा एक ख्याल। ओहो बेबे, आफ्टर ऑल आई एम ग्रेजुएट। बेगैरता, माँ को अंग्रेज़ी में झिड़कियाँ देता है। अस्तगफिरुल्लाह बेबे, मैं तुझे झिड़कियाँ दूंगा, अपनी माँ को। ये कैसे सोच लिया? जब तू अंग्रेजी मारता है ऐसी फिट्टे मुंह शक्ल बनाता है, कोड़े कोड़े जहर मुंह, नाक फूल जाती है और आंखें सीधी माथे पर चढ़ जाती है। वे की तरह मेरे कलेजे पे आके लगती है तेरी अंग्रेजी। बेबे ने माथा पीटा। ओह गॉड। हमीद जंजुआ उर्फ मीदा ने आसमान की तरफ निगाह उठाई। मेरी काबिलियत और जहानत की कोई कदर ही नहीं है किसी को। मेरी तालीम रुल रही है। ओ माय डियर बेबे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा मतलब है 14 जमातें पास हूँ और वो सिर्फ 8वीं तक पढ़ी हुई है। फिर क्यों हुआ? तेरा अब्बा 9 जमातें पढ़ा था और मैं अलिफ का बे भी नहीं जानती थी। पीनू तो फिर भी तेरे आधे बराबर है, बल्कि आधे से एक जमात ऊपर ही है। मुझे नहीं चाहिए कोई अध बराबर। वो चिढ़ गया। तो तुझे क्या 28 जमातें पास वोटी चाहिए? वो तैश में आ गई, ताकि दूजे पढ़े लिखों की तरह तू भी जनानी के थल्ले लग जाए। उन्होंने मशहूर ज़माना ताना मारा। इस ताने से वो अब तक अपने 4 भाइयों को फैज़याब कर चुकी थी, बल्कि अपनी वालिदा मोहतरमा बहिश्तन को भी इसी थल्ले लग जाने वाले ताने का तसल्ली बख्श विर्द करते वो बचपन से सुनती आ रही थी। ये उनका ख़ानदानी जद्दी पुश्ती ताना था। पहले बेबे अपनी हांडी की फ़िक्र कर तू। मेरा ख्याल है साग थल्ले लग गया है, जलने की बू आ रही है। ज़्यादा ना नथरे फुला, साग गवांडियों के घर पक रहा है, मेरी बला से जले ये सड़े। उन्होंने मौजू से हटना गवारा ना किया। पहले तेरा मामला साफ कर लूँ। अब बता, कितनी 100 जमातें पढ़ी हुई वोटी चाहिए तुझे? कम अज़ कम FA तो हो। हाँ तो फिर तू भी कम अज़ कम 4-5 हज़ार कमाता तो हो। एक और ताना। बेबे, मुझे हर वक्त ये ताने ना दिया कर, मैं कोई बेकार बैठा हूँ। सुबह से शाम तक। बेबे ने उसकी बात मुकम्मल ही ना होने दी। हाँ, सुबह से शाम तक सड़कों पर खज्जल ख्वार होता रहता है कि शायद रास्ते में सदर या वज़ीर आज़म मिल जाए और तेरा हाथ पकड़कर तुझे गवर्नर की कुर्सी तक घसीटता हुआ ले जाए। ओ कम अकला, क्यों रिस्की नाशुक्री करता है? क्यों रोज़गार को लात मारता है? तेरा प्यो का कैसा बरकत वाला कारोबार है। जंग भी लगी हो तो लोग हांडी पकाना तो नहीं छोड़ सकते। सब्जी तरकारी तो हर हाल में सारे ही खरीदते हैं। महंगाई हो चाहे हड़तालें, बीमारी की वजह से 6-7 दिन महीने में हट्टी बंद रहती है, फिर भी कितनी कमाई है। अगर तू वहाँ बैठना शुरू हो जाए तो कितना सुख हो। तेरा प्यो भी आराम कर ले, तेरा भी कहीं ठिकाना हो। गवाची गाय की तरह सारे लोर में लोर लोर करता फिरता है। बस बस, ये 2 ही काम तो रह गए हैं दुनिया में मेरे करने को, है ना? एक तो टिंडे भिंडी बेचना शुरू कर दूं और दूसरा इस पीनो छीनो से शादी कर लूं। हाँ, ये हुई ना गल। बेबे ने फातिहाना अंदाज में सर हिलाया, जैसे इकलौते सपूत को उसकी ज़िंदगी के मकासद से रोशनास करने में कामयाब हो गई हूँ। अब मेरी बात समझाए। शाबाश पुत्र, शाबाश। शावा मेरा बीबा पुत्र। वो खुशी से निहाल हो गई। हमीद हार मानकर उठ खड़ा हुआ, फिर बाहर जाते जाते रुक कर उन्हें दोबारा बावर कराया।
اس خیال سے کہ کہیں اپنی غلط فہمی یا خوش فہمی میں وہ کہیں پورے محلے میں اس کی رضامندی نشر ہی نہ کروا دے۔ بیبے میں کہہ دیتا ہوں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ کی وہ ہڑبڑا کر اچھل پڑی، پھر چارپائی کے نیچے جھانکنے لگی۔ کی ہے؟ کون ہے؟ جنات میں سے ہے؟ وہ اب بوکھلا کر تکیا اٹھا کر جھاڑنے لگی۔ حمید نے اپنی اردو کو ذرا لپیٹ کر ایک طرف رکھا جہاں پہلے ہی اس کی ادموئی انگریزی جمائیاں لیتی آنکھیں موند رہی تھی۔ اوہو، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ تو میں ابا کی ہٹی پر بیٹھوں گا، نہ پینو چینو سے شادی کروں گا۔ پھر پینو چینو؟ کتنی بار کہا ہے، صرف پینو تیری منگ ہے، چینو تو اس کی وڈی بہن ہے جو 3 سال پہلے ہی بیاہ دی گئی ہے۔ تو بھی چلائی ہے میں دے، 2 بہنوں سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ بڑا سخت گناہ ہوتا ہے۔ تجھے کسی ماسٹر نے اتنا بھی نہیں بتایا؟ اوئے تیرا بیاہ خالی پینو سے ہونا ہے، نہ خالی پینو سے اور نہ بھری ہوئی پینو سے۔ آخر بیبے اس کی بات کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہی؟ بس آئندہ میرے سامنے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ چل چل، وڈا آیا اپنی چودراہٹ دکھانے والا، ماں کو انگلی دکھا رہا ہے۔ وہ بھڑک اٹھی اس کے تنبیہی انداز کو دیکھ کر۔ وڈا اپنے آپ کو 14 جماعتیں پاس کہتا ہے، اتنی تمیز نہیں کہ ماں سے بات کیسے کرنی ہے۔ لال ڈیلے نکال کر پھوں پھوں کرتا پھر رہا ہے۔ نہ اتنے سالوں میں تو نے ایک کتاب بھی ایسی نہیں پڑھی جس میں لکھا ہو کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ مجھے بھی پتا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے۔ بیبے کا دکھ بھرا انداز دیکھ کر اس کا جارحانہ طرز عمل ذرا سا کمزور پڑا۔ لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ماں کے سینے میں ایک نازک سا نرم سا دل ہوتا ہے جو اولاد کی تکلیف پر تڑپ جاتا ہے۔ لیکن بیبے، اب کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیوں نہیں اب میری تکلیف تجھے محسوس ہوتی؟ کمال کی ڈرامے بازی کی گئی جو سپر ہٹ ہو گئی۔ ہے میرا پتر، میرا چن، تو تکلیف میں ہے؟ بیبے گھبرا اٹھی۔ اس نے ان کی گھبراہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے خران تاثرات میں مسکینگی اور لاچاری کا میک اپ کرتے ہوئے مزید ڈائلاگ جھاڑے۔ ماں تو بیٹے کے دل میں بیٹھی ہوتی ہے۔ نہ، میں اپنی منجی پر ہی بھلی ہوں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا کر اس کی جذباتی تجزیے کی تردید کی۔ ماں تو بیٹے کی ایک تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے۔ تو جب سے پیدا ہوا ہے تڑپ ہی تو رہی ہوں۔ اس کی ہر خواہش پوری کرنا ماں پر فرض ہوتا ہے۔ حمید نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل پتھر سے سر پھوڑتا رہا، اور پھر وہی ہوا جو پتھر سے سر پھوڑنے پر سر کا ہوتا ہے۔ بیبے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ قریب رکھا اپنا بڑا سا لکڑی کا کنگھا اس کے سر پر دے مارا۔ فرض کتنے یاد کرا رہا ہے ماں کو؟ ماں کا حق کیا ہوتا ہے یہ میں تجھے یاد کرواؤں؟ ایسے ہی باؤنسر مارتی رہی تو رہی سے ہی یادداشت بھی چلی جائے گی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے فریاد کی۔ چلی جائے، بیبے نے سنگ دلی کی انتہا کرتے ہوئے بے پرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ اب رہا ہی کیا ہے تیرے پلے؟ خون ساڑ ساڑ کے رنگ تو کانچی جیسا کر ہی لیا ہے۔ ایک جماعت میں 2 3 سال لگا کر آنکھوں پہ یہ کھوپے بھی چڑھوا لیے ہیں۔ سڑکوں پر خجل خوار ہو کے ماڑا بھی ہوتا جا رہا ہے۔ آنکھ سے شرم، زبان سے لحاظ، دل سے عزت بھی کب کی مکمک آ گئی۔ یادداشت کو چاٹنا ہے، جاتی ہے تو جائے۔ اف بیبے، تجھے میرا ذرا خیال نہیں۔ وہ اس صاف کوئی پر تل ملا اٹھا۔ نظر کی یہ اینک اور رنگت کا یوں روز بروز اندھیروں کی جانب بڑھتے جانا ان کی تشویش کا ٹھیک ٹھاک باعث تھا۔ خیال ہے میرے چن پتر، خیال ہے، تبھی تو تجھے اپنے ساتھ پنڈ لے جا رہی ہوں۔ اچھی آب و ہوا، صاف ستھرا ماحول اور خالص خوراکات تیری جون بدل ڈالیں گی، مصلحتاً ذرا سی نرمی لہجے میں پیدا کی گئی۔ بائی دا وے بیبے، اس نے پرجوش انداز میں سر ہلایا، یہ جو پینو محترمہ ہے ان کا شمار خالص خوراکوں میں ہوتا ہے یا بے غیرتا؟ اچھا بھلا امڑ امڑ کر آنے کی کوشش کرتا لاڈ اڑنچھو ہو گیا۔ اوئے جھلیا، چنگی زنانی بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ شکر کر کہ تیری ماں زندہ ہے تیرا اچھا بھلا سوچنے کے لیے۔ ایسی رچ کے سونی کرما والی ووٹی تیرے لیے چنی ہے کہ تو بھی کیا یاد کرے گا۔ پینو جیسی ووٹی تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ مجھے چراغ کی روشنی میں پسند کی ہوئی دلہن چاہیے بھی نہیں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ ہاں، چراغ کی روشنی، مجھے تو بلب کی روشنی پر بھی بھروسہ نہیں۔ اچھی بلی کوری چٹی رنگت بلب کی پیلی مدھم روشنی پر یرقان کی ماری ہوئی لگتی ہے، اور چراغ اس کی ٹمٹماتی برائے نام روشنی میں تو آپ نصیب لال کو بھی میرے سامنے لا کر کھڑا کر دے تو وہ بھی زارا شیخ ہی لگے گی۔ ہے زارا شیخ کے نام پر ان کے کان کھڑے ہوئے۔
یہ شیخوں کی لڑکیوں کو تو کیسے جانتا ہے؟ ان کے گھر تو بڑا سخت پردہ ہے۔ انہوں نے پچھلی گلی میں رہنے والے شیخ نظر علی کا ذکر کیا۔ حمید نے تھک ہار کر ایک گہری سانس بھری اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاربل، امپاسبل، یہ کیا بلے لگا رکھی ہے؟ بس بیبے بس، خدا کا واسطہ، بس میں باہر جا رہا ہوں، اس سے زیادہ مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ ہاں تو ہمت آئے گی کہاں سے؟ سویرے چاہ میں پاپڑ ڈبوتا ہے، شڑ کر کے کھاتا ہے، پھر دوپہر میں نہ جانے کہاں سے بلگل تن کے آتا ہے، اور رات کو سیوئیوں پر سالن ڈال کے کھاتا ہے۔ بھلا کوئی سیوئیوں پر بھی سالن ڈالتا ہے؟ او بیبے، کتنی بار بتایا ہے، اسے نوڈلز کہتے ہیں، خاک دھول کہتے ہیں۔ بے رونقیں اور بے برکتیں کھانے کھا کر مت ماری گئی ہے، اسی لیے کہتی ہوں کہ میرے ساتھ پنڈ۔ لیکن ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ان کا لاڈلا میدان کی پہنچ سے باہر جا چکا تھا۔ اس نے بیبے کے ری سٹارٹ ہوتے ہی باہر نکلنے میں دیر نہ لگائی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں یار، میری موم کتنی ضدی ہے۔ حمید جنجوا عرف ہومی نے اپنے جگری یار محمود بٹ عرف مومی کے آگے دکھڑا رویا۔ دونوں نے اکٹھے ہی دیال سنگھ کالج کو پورے 7 سال تک رگڑا تھا۔ پھر بی اے کا پل صراط پار کرنے کے بعد حمید جنجوا نے تو توبہ کر لی، مگر محمود بٹ نے پنجاب یونیورسٹی کی بھی مٹی پلید کرنے کی قسم کھائی۔ وہ یہاں کے خالص زنانہ وارڈ یعنی سوشیولوجی میں خود کو زبردستی گھسائے ہوئے تھا، اور یہ 1.5 سال حمید نے یعنی ہومی نے بھی یوں ہی نہیں ضائع کیے تھے۔ اپنی 3rd ڈویژن میں لی گئی بی اے کی ڈگری، جو کہ کئی قسطوں میں حاصل کی گئی تھی، ہاتھ میں لے کر بڑی بڑی کمپنیوں، فیکٹریوں اور دفتر کے چکر لگائے تھے کہ شاید کہیں جنرل مینیجر یا پھر ڈائریکٹ کی پوسٹ خالی ہو اور وہ اس پر رونق افروز ہو کر ملک و قوم کی خدمت کر سکے۔ مگر شومی قسمت کہ کسی نے اس کے ٹیلنٹ اور ذہانت کی قدر نہ کی، اور اپنی ہر ناقدری کا رونا رونے کے لیے اس کے پاس ایک ہی بندہ تھا، مومی۔ جب سے اس نے بی اے کے امتحان میں بالآخر سرخروئی حاصل کی تھی، بیبے کو رہ کر اپنا پیکا پنڈ میکے کا گاؤں یاد آ رہا تھا۔ میکے کی یاد کے ساتھ ہی بچپن کی سنگی سہیلیوں کی یاد بھی ستانے لگتی، اور ایک روز ایسے ہی اپنی چچا زاد دوپٹہ پتل پہنے اور گھوڑی سہیلی تانجا کا ذکر آتے ہی وہ پھڑک گئی۔ بیڑا غرق میری عقل کا، کیسی بھلکڑ ہوں میں۔ انہوں نے سامنے بیٹھے میدے کو 2 ہتھڑ مارے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ او بیبے، جب کوئی بھولی بسری بات اچانک یاد آئے تو اپنے ماتھے پر زور کا ہاتھ مارا جاتا ہے، نہ کہ ساتھ بیٹھے بے قصور کو تبڑ پیٹا جاتا ہے۔ اوہو، پر میری عقل سدھ بت تو تم باپ بیٹے نے مار رکھی ہے نا، تو پھر مجھے صرف میرے حصے کا مارے، ابے کا سنبھال کر رکھے، آنے ہی والا ہوگا۔ لعنتیں، میں کیا اپنے سر کے سائیں پر ہاتھ اٹھاؤں گی؟ تو حرج کیا ہے، اور کوئی کسر کب چھوڑی ہے؟ اس نے آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ 6 سال پہلے جب میں پنڈی گئی تھی تانجا کی وڈی دی کی کڑمائی پر، تو تب بھی اس نے دبے لفظوں میں ذکر کیا تھا۔ میں تسلی دے آئی تھی کہ بس تم میری امانت سنبھال کے رکھیو، وقت آنے پر میں خود ہی لینے آ جاؤں گی۔ اور دیکھو ذرا، 6 سال ہو گئے ہیں، میں نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ اور وہ کیا سوچتی ہوگی؟ یس، آپ کا خیال ہے وہ اب تک سوچ میں پڑی ہوں گی آپ کی امانت لے کر؟ مذاق اور طنز میں حمید کبھی شائستگی کا دامن نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ اگر چھوڑا ہوتا تو بھاگ کر تھام لیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بیبے کی کسی بات کو پکڑ کر مذاق اڑاتے وقت اس کا طرز تخاطب خاصا برخوردارانہ اور تمیزدارانہ ہو جاتا۔ اب بھی اس نے آپ جناب کے تڑکے کے ساتھ انہیں چڑھایا تھا۔ او میری بھولی بیبے، ان کے پاس تو کوئی فریج بھی نہیں جہاں وہ آپ کی امانت فریز کر دیں۔ کھا پی کے ڈکار گئی ہوں گی اب تک، اور اچھا بھی کیا۔ 6 سالوں میں تو اب تک کیڑا پڑ گیا ہوگا۔ ہائے خیر صلاح، کیڑے کیوں پڑنے لگے جیتی جان کو؟ اللہ ستے خیراں رکھے، آخر اسی نے میرا ویڑا آباد کرنا ہے۔ اور یہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ تانجا کھا پی گئی ہوگی؟ میرے پورے ٹبر میں کوئی ڈائن نہیں، تیرے دھتیال میں ہوتی ہوں گی ایسی بچے خانیاں۔ جیتی جان، ڈائن، بچے خانی؟ سوری بیبے، میں تو سمجھا تو نے حسب معمول کوئی پنجیری، کوئی لڈو، کوئی گھی وغیرہ بطور امانت رکھوایا ہوگا۔ مجھے کیا پتا کہ گھر بار سنبھالنے کے لیے کسی نوکرانی کا بندوبست کروا کے آئی ہوگی۔ ہاں، بڑا مربوں پر پھیلا حویلا ہے نا تیرا۔ 2 درجن جی کا ٹبر ہے جس کی روٹیاں تھپنے کے لیے میں پنڈ سے نوکرانی لے کر آؤں گی۔ اپنے رہنے کی تھا نہیں، نوکرانی لا کے کیا سر پر بٹھانی ہے؟ میں تو پینو کی بات کر رہی ہوں، اس کی نکی دھی کی۔ وہ میری امانت ہے اور اسے لانے کا اب ویلا آ گیا ہے۔ اور اسے لا کر کہاں رکھنا ہے؟ سر پر۔ ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ اپنے رہنے کی جگہ نہیں،
تیرا ابا کہہ رہا تھا کہ اوپر کوٹھے پر برساتی گرا کر وڈا کمرہ اور غسل خانہ بنائے گا. تسی دونوں خیر سے اوپر چلے جانا. تسی دونوں؟ وہ بوکھلا کر بیبے کو دیکھنے لگا جو اب اطمینان سے دھاگے سے خلال کرنے میں مصروف تھی. کون دونوں؟ تو اور پینو. لا حول ولا قوت. وہ بدک کے اٹھا. بیبے ہوش میں تو ہو یا بالکل ہی؟ کہیں ابے کا اسپیشل حکا تو نہیں پی لیا؟ بھلا میں اور وہ پیکو، کیا نام ہے، ہاں پینو، ہم دونوں ایک کمرے میں کس طرح؟ کیا کوڑے لگوانے ہیں مجھے؟ یہ اسلامی جمہوریہ ہے میری ماں. تمہیں یہ امریکہ والی ہوا کہاں سے لگ گئی؟ ہوا تو اپنی کھوپڑی کو لگوا. یہ ڈھکن اتارنا ذرا. بیبے نے چڑھ کر اس کی کس کے پہنی ہوئی کیپ اتار دی. جھلیا وہ تیری منگ ہے، تیرے بچپن کی منگ. میں تیرے ویاہ کی بات کر رہی ہوں. اچھا. وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ کر ہلکا پھلکا ہو گیا، ورنہ بیبے کی الجھی ہوئی بات نے تو اس کے ہاتھوں سے طوطے، کبوتر، کوے، چڑیاں سب کچھ اڑا دیا تھا. اوہو، تو یہ بات ہے. میں سمجھا کہ اچھا ہے کیا کہا؟ اطمینان سے سر ہلاتے وہ خود بھی ہل کر رہ گیا. کیا کہا؟ کیا یعنی منگیتر، یعنی فیونسی؟ ہاں پھانسی چڑھے تیرے دشمن. اپنے ہاتھوں میرے گلے میں پھندا پھنسا کے مرنے کی نوید دشمنوں کو سنا رہی ہو بیبے. وہ بلبلا ہی تو اٹھا. اور اس کے بعد بیبے نے اس ذکر کو حمید عرف میدے عرف ہومی کی چڑ بنا ڈالا. اٹھتے بیٹھتے، سوتے، اونگتے، چلتے پھرتے ہر وقت پینوں کو سوہا جوڑا پہنانے کی آرزو کا اظہار کیا جاتا. وہ جس حد تک جارحانہ طرز عمل اپنا سکتا تھا اپنا چکا تھا، جتنا تلخ ہو سکتا تھا ہو چکا تھا. مگر وہ بیبے تھی، حمید جنجوا کی بھی بیبے. کیسے آسانی سے بلیک میلنگ کا شکار ہو جاتی. اب تو کچھ دنوں سے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ رکھا تھا. پہلے خود جا کر بات پکی کرنے کا ارادہ ظاہر کرتی تھی، اب اسے بھی ساتھ گھسیٹ لے جانے کا فیصلہ سنا دیا. شاید ان کا خیال تھا کہ پینوں کے حسن سے گھائل ہو کر میدا خود ہی صحرا باندھ لے گا، لیکن میدا تھا کہ پھٹے پر ہاتھ رکھنے ہی نہیں دے رہا تھا. اس وقت بھی وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیبے کے ساتھ مغزماری کے بعد اب پنجاب یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں مومی کے ساتھ بیٹھا جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہا تھا. اب تم ہی بتاؤ، کیا میں ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جسے میں نے نہ تو دیکھ رکھا ہو نہ سن رکھا ہو؟ بات تو تم نے 8 آنے کی صحیح کی ہے. مومی نے سر ہلایا. 8 کیوں؟ 16 آنے کیوں نہیں؟ میں چھوٹے لوگوں کی طرح آنے کا حساب نہیں رکھتا، شاہ نے بے نیازی سے فرمایا گیا. ویسے آپس کی بات ہے، تم نے بتایا نہیں کہ تم لوگ پیچھے سے پینڈو ہو. اس کے رازداری سے کہنے پر ہومی نے ایک دم چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا. پیچھے سے؟ او ہاں زمیندار لوگ ہیں ہم. کمال ہے تمہیں نہیں بتایا میں نے. ہاں نہیں بتایا ہوگا، میری عادت جو نہیں فضول میں شیخیاں بگاڑنے کی. لیکن تم تو بتا رہے تھے تمہارے ڈیڈی کا بزنس ہے. ہاں وہ ذرا بزنس مائنڈڈ تھے، اسی لیے ذمہ داری اور جاگیروں سے ذرا دور ہی رہتے تھے. حالانکہ زمینیں اور جاگیریں خود اس کے باپ تو کیا دادا تک سے دور ہی رہیں. عرصہ پہلے گاؤں چھوڑ کر لاہور آئے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. وہ اصل قصہ پی گیا جو بیبے اکثر چٹخارے لے کر سنایا کرتی کہ کس طرح ابا نے پٹواریوں کی لڑکی کو چھیڑا اور جواب میں پٹواریوں نے مار کے ابا کا بھرکس بنا دیا اور پنچایت نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ لڑکا گاؤں میں قدم نہیں رکھ سکتا. پھر یہاں بزنس اتنا پھیل گیا کہ انہیں جانے کی فرصت بھی نہ مل سکی. واقعی بزنس تو ترقی ہی کر رہا تھا. کہاں سر پر ٹوکرا رکھ کے گلی آلو ہے، بھنڈی ہے، توری ہے، بڑی تازہ کی صدائیں لگا کرتی تھی. پھر چند سال بعد یہ ٹوکرا ریڑھی میں تبدیل ہو گیا. دن کو سبزی بیچ دینے کے بعد دوپہر کے بعد اسکولوں کالجوں کے سامنے اسی ریڑھی پر مسالے والی گاجر مولی سردیوں میں اور برف پر لگا تربوز گرمیوں میں بیچا جاتا. اور اب ماشاءاللہ اپنی دکان تھی، بسم اللہ پھل اور سبزی فروش کے نام سے. زبردست. ایمان سے تباہی ہے تباہی. مومی کے چسکے لینے والے انداز پر ہومی ذرا سا ٹھٹکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا. 3 لڑکیاں ہنستی کھلکھلاتی اسی طرف چلی آ رہی تھیں اور مومی کی نگاہیں درمیان والی پر فوکس تھی جس نے رنگ اڑی جینز کے نیچے پیشاوری چپل پہن رکھی تھی اور جینز پر کھدر کا کالا کرتا تھا جس پر ہلکے نیلے رنگ کے دھاگے سے عجیب جلیبی نما کڑھائی ہوئی تھی. سر پر کالی جالی کا اسکارف باندھ رکھا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ آدھا تتر آدھا بٹیر، اس نے تبصرہ کیا جس کی فوری تصحیح مومی نے کی. یوں کہو کہ آدھی کبوتری اور آدھی مورنی. تم اس آدھی ادھوری کو ٹکٹکی باندھے کیوں گھور رہے ہو؟ دل آ گیا ہے تیرے یار کا. کیا؟ اس پر بھی؟ پھر یار مجھے تو اجازت دے، پھر ملاقات ہوگی. اس نے کھسک لینے میں عافیت جانی کیونکہ اس سے پہلے بھی جس پر
مومی کا دل آیا تھا، اس کی جوتی ہی مومی کی جانب آئی تھی، اور اس مشرق و مغرب کے امتزاج نے تو 4 برانڈ کی موٹے سول والی چپل پہن رکھی تھی۔ ارے یار بیٹھو تو صحیح، ابھی تمہارے مسئلے کا حل بھی نکالنا ہے۔ ہیلو چاچا جی، تینوں لڑکیوں نے ان کی ٹیبل کے نزدیک آتے ہی گرم جوشی سے کورس میں کہا۔ مومی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک جا رہا تھا، جبکہ ہومی مزے لیتا ہوا یہ سارے رنگ گن رہا تھا۔ مذاق کی عادت ہے، ان کے آگے جانے پر اس نے کھسیا کر بات ٹالی۔ ہاں تو جگر، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون سا گاؤں ہے جہاں کی الہڑ مٹیار کو آنٹی نے تمہارے لیے چن لیا ہے؟ یار ان کی کزن کی بیٹی ہے پنکی، اور وہ کچھ عجیب سا نام ہے گاؤں کا، سانگلاہل۔ تم نے دیکھا ہے؟ ہاں بہت پہلے، وہی ٹپکل حالت، ہر طرف بھنبھناتی مکھیاں، سخت بدبو۔ نہاتی نہیں ہوگی؟ ہیں؟ کون؟ میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں، اور میں پنکی کی۔ کون پنکی؟ اچھا پنکی، اسے تو میں نے نہیں دیکھا، یا شاید کبھی دیکھا ہوگا مگر مجھے یاد نہیں۔ تو گویا معاملہ الجھا ہوا ہے۔ میری مانو تو تم آنٹی کے ساتھ ایک بار جا کر دیکھو تو صحیح، کیا پتہ تمہیں پسند آ جائے۔ نو نیور، اٹس امپاسبل، بھلا وہ میرے معیار پر کیسے اتر سکتی ہے؟ آفٹر آل آئی ایم گریجویٹ، اسے دیکھے بغیر مفروضے کیوں گھڑ رہے ہو؟ ایسا کرتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہاری مورل سپورٹ ہو جائے گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن تم کیسے؟ اوہو نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حامی بھرتے بھرتے اچانک گھبرا گیا۔ موم اور ڈیڈ کا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ گاؤں کے لوگ خاصے مہمان نواز ہوتے ہیں، تمہارے دوست کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، آخر تمہارے ہونے والے سسرالی ہیں۔ تم تو پورے دیال سنگھ کالج کو بھی اٹھا کر لے جاؤ تو کم ہے۔ اس کے بعد حمید جنجوا عرف میدا عرف ہومی نے محمود بٹ عرف مومی عرف چچا جی کو ٹالنے کی سرتوڑ کوشش کی، مگر وہ ایلفی کی طرح چپکتا ہی چلا گیا۔ میری موم بالکل پسند نہیں کریں گی، آنٹی کو میں سمجھا لوں گا۔ وہاں سخت گرمی ہوگی، اے سی بھی نہیں ہوگا، رات کو مچھر کاٹیں گے۔ چلو یہ ایڈونچر بھی صحیح، اتنا ہی ایڈونچر کا شوق ہے تو اس آدھی کبوتری آدھی مورنی کو چھیڑ کر دیکھ لو، سارے ارمان پورے ہو جائیں گے۔ 4 دن حوالات میں رہنے کے بعد بھی تبدیلی آب و ہوا ہو سکتی ہے۔ بہت بے مروت ہو تم۔ میں نے سوچا یار کے بہانے ہم بھی گاؤں دیکھ لیں گے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ میں نے تو صرف کتابوں میں پڑھا ہے یا فلموں میں دیکھا ہے، وہ ہری بھری پگڈنڈیاں، وہ پنگھٹ، وہ آم کے باغ، اوہو سو رومانٹک۔ فلمی گاؤں اور اصلی گاؤں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہاں کوئی سائمہ فل میک اپ میں کنویں سے پانی بھرنے نہیں جاتی، نہ ہی کوئی نرگس آم کے باغ میں سفید ململ کے کرتے میں بارش میں نہاتی پھرتی ہے۔ اب میری جان چھوڑو، مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ چلو میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ پورٹ پوری والے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، مہینے میں 1-2 بار وہاں جاتا ہوں نا، اسی لیے بڑی واقفیت ہے میری۔ اچھا پھر تو ضرور چلو، مجھے ڈسکاؤنٹ کروا دینا، یا پھر اپنے کریڈٹ کارڈ سے کچھ دلوا دینا، میں پرسوں پاکٹ منی ملتے ہی تمہیں لوٹا دوں گا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ لیکن مجھے یاد آیا میری موم نے میری بڑی سسٹر کے گھر جانا تھا، وہ لوگ کل ورلڈ ٹور پر جا رہے ہیں، اس سے ملنے گئی ہیں۔ مجھے تو اپنے پاپا اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے لنچ KFC سے لے کر جانا ہے، وہ میرے انتظار میں ہوں گے۔ ایکچولی ہمارا شیف ابھی چھٹی پر ہے نا۔ اس نے معذرت کی تو ہومی نے سکون کا سانس بھرا۔ اس کی بروقت امداد طلب پالیسی نے کام کر دکھایا، اور چوئنگم کی طرح چپکا محمود بٹ از خود کھچنے والے الاسٹک کی طرح دور ہو گیا۔ چند منٹ بعد ایک دوسرے کو بائے بائے کرنے کے بعد اب حمید جنجوا قریب سے گزرتے چنگچی پر سوار ہو گیا، جو پہلے ہی 6 سواریوں سے لدا ہوا تھا۔ اس کی منزل ریلوے اسٹیشن کے قریب والا لنڈا بازار تھا، جبکہ محمود بٹ صاحب دلکشمی کے نان پکوڑے اور چکر چھولے پیک کروا رہے تھے، ریڑھی والے کی منتیں کرتے ہوئے۔ بھائی تھوڑے چھولے چمچے کے ساتھ لگے رہ گئے ہیں، ذرا کھینچ کے چمچہ لفافے میں چھڑکو۔ دیکھو میدے وہ پنڈ ہے، اور وہ بھی میرا پی کا پنڈ تے تیرا نان کا پنڈ۔ وہاں میری ناک نہ کٹوا دینا، ذرا طریقے سلیقے کے کپڑے رکھ بکسے میں۔ یہ موئی رنگ برنگے پھولوں والی آدھی پتلون اور یہ ماس سے چمٹی بغیر بازوؤں کی بنیان کیوں رکھ رہا ہے؟ یہ بنیان نہیں، سکن ٹائٹ شرٹس ہیں، اس قدر گرمی میں وہاں 3 پیس سوٹ تو لے جانے سے رہا۔ وہ کڑیوں والا گھر ہے بغیرتا، ادھر تو ننگا پنگا نیکرے پہن کے بے شرمی سے پھرتا رہتا ہے، وہاں یہ سب نہیں چلے گا۔
تیرے مامے نے دیکھ لیا تو 100 چھتر لگائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، گھر کے اندر نہیں پہنوں گا۔ وہ چھترول والی دھمکی سے ڈر گیا تھا۔ مامے رشید کا ہاتھ تو یوں بھی بھاری تھا، 2 آؤٹ چھتر بھی آسان خطا ہو جاتے تھے، 2 چھتر تو نہ جانے کیا حال ہو۔ باہر بھی نہ پہن کے نکلنا، سارے پنڈ کے کتے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تیرے لیے 2 ململ کی کرتوں پر کڑھائی کروائی ہے، 7 لٹھے کی شلوار، اور یہ ایک ہلکے نیلے رنگ کا شلوار قمیض، بڑا اچھا سوتی کپڑا ہے، شہزادہ لگے گا میرا پتر۔ اور یہ ڈھکن نہ سر پر رکھنا، پچھلے سال پھوپھی کی ساس حج سے واپسی پر جو ٹوپی دے گئی تھی میں وہ نکال دیتی ہوں۔ خدا کے واسطے بیبے، وہ بنگالی ٹوپی نہ دے دینا مجھے، میں ننگے سر ہی ٹھیک ہوں، چاہے تپتی دھوپ میرا بھیجا ہی کیوں نہ روسٹ کر دے۔ اس نے پیکنگ مکمل کر لی، اپنا واک مین اور جینیفر لوپاس کے والیوم، کاسموپولیٹن کا پرانا شمارہ جو ردی والے سے BA کے کورس کے عوض حاصل کیا تھا، اور چوئنگم کا پیکٹ رکھنا وہ نہ بھولا۔ میدے پتر، باہر تیرا کوئی یار ملنے آیا ہے۔ بیبے کی آواز پر وہ چونک گیا، اس کا کوئی یار اب تک گھر نہیں پہنچنے پایا تھا، اس کی حفاظتی تدابیر کی بدولت۔ پھر یہ کون ہے؟ کہیں مومی؟ او نو! وہ ادھر ادھر چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا کہ مومی اندر تک گھسا چلا آیا۔ ارے آنٹی، ہومی نے بتایا نہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ گاؤں جا رہا ہوں؟ اس کے بے حد اور پرزور اصرار پر۔ لے، کب بتایا؟ ہے ہی بیسنا۔ آنٹی، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے کنکھیوں سے حمید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو دانت کچکچاتے ہوئے اسے گھور رہا تھا۔ نہ پتر، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ جم آؤ، 100 بسم اللہ، تیرا اپنا پنڈ ہے، بس ذرا میدے کا پیو آ جائے ہٹی سے، چابیاں اسے دے کر اڈے چلتے ہیں۔ میدے کا پیو؟ اس نے با آواز بلند دہرایا، ساتھ ہی ایک تڑپانے کلسانے والی ذلیل سی مسکراہٹ سے اسے نوازا، جو خجل ہو کر پھر سے پیک شدہ سامان کی تلاشی لینے میں مگن تھا۔ بائی دا وے آنٹی، انکل کی ہٹی کس چیز کی ہے؟ کرانے کی؟ نہ پتر، سبزی پھل کی ہے، پوری پکی ٹھٹی میں سب سے تازہ سبزیاں تیرے چچا کی ہوتی ہیں۔ آخر کیوں نہ ہوں گی؟ سحری کے وقت کھوتا ریڑھی لے کر منڈی جاتا ہے اور چن چن کر آلو، کریلے، ٹماٹر اور مولیاں لاتا ہے۔ تو نے بتایا نہیں پتر کہ تیرا پیو کیا کام کرتا ہے؟ وہ سائیکیٹرسٹ ہے آنٹی۔ اس نے جتانے والی نظروں سے حمید کو دیکھا۔ سائیکل ٹائر؟ سائیکلوں کے ٹائر کے پنکچر لگاتا ہے؟ انہوں نے ناک پر انگلی رکھ کے پوچھا۔ نہیں آنٹی، سائیکیٹرسٹ یعنی نفسیاتی ڈاکٹر۔ یوں سمجھ لے کہ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو عام ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی پریشان ہو، غمگین ہو تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ میرے پاپا لوگوں کے غم، دکھ، درد، پریشانی اور تھکن کا علاج کرتے ہیں۔ جو ان کے پاس آتا ہے ہلکا پھلکا اور پرسکون ہو کر واپس جاتا ہے۔ اور میری موم سوشل ورکر یعنی لوگوں کے کام آتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں، ان کے مسئلے حل کرتی ہے۔ اچھا، کاؤنسلر ہوں گی۔ شاباش بھائی، ٹون ہے تیرے ماں پیو کی۔ بیبے متاثر ہو گئی اور ساتھ ہی چہرے کے آگے اخبار پھیلا کے بیٹھے میدے کو لتاڑا۔ ہائے ہائے، شرم دا گھاٹا، گھر پر مہمان آیا ہے تو اخباریں چاٹ رہا ہے۔ جا شاباش، چھیتی سے کرما والے کی ہٹی سے ڈکار والی بوتل لے کر آ پتر، کالی پیے گا یا ہری؟ جی فینٹا، اورنج یعنی پیلی۔ اچھا کھٹی۔ جا پتر، یہ لے 9 روپے۔ بیبے نے چادر کا پلو کھول کر 5 کا نوٹ اور 2 سکے تھمائے۔ کھول کے نہ لانا، بند ہی لانا، نہیں تو ساری گیس مک جائے گی۔ بغیر گیس کی بوتل پیو تو رچ کے ڈکار بھی نہیں آتی۔ بیبے کا پروگرام تو لاری اڈے پر جا کر بس پکڑنے کا تھا، مگر مومی کی تجویز پر وہ ٹرین میں جانے کو تیار ہو گئی۔ ہومی البتہ سارے رستے چپ ہی رہا۔ محمود بٹ کے اچانک چھاپے نے اس کی ہوائیاں اڑا رکھی تھی۔ اگرچہ فطرتاً وہ خاصا بلکہ قابل رشک حد تک ڈھیٹ اور بے غیرت سا شخص تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں شرمندگی کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ خود بھی شرمندہ ہوتے ہوتے تھک گیا تھا، جبکہ مومی اسے شرمندگی کے جوہر میں مسلسل غوطے دیتا نہیں تھک رہا تھا۔ اس کی بیبے کے ساتھ طویل گفتگو سے تل ملائی دے رہی تھی۔ لو جی، آ گیا ساڈا سوہنا سا سانگلا حل۔ لاہور سے فیصل آباد جانے والی تیز گام سانگلا حل کے اجاڑ، ویران اور مختصر سے پلیٹ فارم پر دن کے 2:45 بجے رکی۔ جولائی کی گرم ترین دوپہر تھی۔ دیکھا یہاں کا سکون اور صفائی؟ بیبے نے داد طلب نظروں سے دیکھا۔ وہاں لاہور کا اسٹیشن کتنا گندا اور غلیظ تھا، ہر طرف رش، پان کی پیک، بدبو، اور ادھر نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ حمید نے بات کاٹ کر لب کشائی کی۔ کوئی بھولا بھٹکا ادھر آئے گا تو گن ڈالے گا نا۔
آنٹی یہاں سے رکشہ ملے گا یا ٹیکسی؟ لو کر لو گل، اور جھلے ادھر تانگے چلتے ہیں۔ لیکن 15 منٹ تک وہاں کھڑے رہنے کے بعد کوئی تانگا نہ ملا۔ ایک سڑے مزاج والے کلی سے پتہ پوچھ کر وہ تانگا سٹینڈ کی طرف خود ہی چل پڑے، جہاں اس کلی سے بھی زیادہ سڑے مزاجیوں والے کوچوان سے واسطہ پڑ گیا۔ تانگا سٹینڈ کیا تھا؟ ایک تندور مارکا ہوٹل تھا، جس کے کچے احاطے کے ایک طرف تانگے کھڑے تھے تو دوسری جانب درختوں کی چھاؤں میں چارپائیاں ڈالے کوچوان حضرات کیلولہ فرما رہے تھے۔ کوئی ایک بھی انہیں لے جانے پر تیار نہ ہوا۔ او مائی، یہ ہمارا ویلا ٹائم ہے، اتنی شکر دوپہر میں تمہارے 6 روپیوں کے لیے ہم پنڈ سے جسم کو لو لگوا کر کیوں آئے؟ ٹکا سا جواب ملنے پر بیبے نے بھی جی بھر کے ٹکے ٹکے کی سنائی۔ اللہ کرے تیرے پورے ٹبر کو لو لگے، تیرے گھوڑے کو خارش پڑ جائے، اللہ کی مار، شہریوں سے بڑھ کر بے دید ہو گئے ہو، روئے آرام کرنے کو۔ اس سے پہلے کہ بیبے ان کی ماں بہن ایک کرنے پر اتر آتی، حمید اور محمود انہیں کھینچ کر ایک طرف لے گئے۔ قریب سے گزرتے ایک ٹریکٹر والے نے انہیں لفٹ دی۔ بیبے تو ٹہکے کے ساتھ آگے بیٹھی، وہ دونوں بھینسوں کو ڈالنے والے پٹھوں آرام دہ بستر پر پیچھے بیٹھ گئے۔ واؤ، اٹس اے ریئل ایڈونچر۔ مومی کے چہکنے پر ہومی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تیرا سارا ایڈونچر تو میں ایک وار میں نکال کے رکھ دوں گا۔ گنے کے کھیت، جنہیں عام طور پر کماد کہا جاتا ہے، اس کے دائیں طرف والی نہر کے قریب ٹریکٹر والے نے انہیں اتارا۔ ماں جی، پل ذرا کمزور ہے، میں اوپر سے چکر کاٹ کے پنڈ تک جاتا ہوں، آپ کا راستہ لمبا ہو جائے گا، آپ لوگ پل کے راستے جاؤ، 6-7 منٹ تک پہنچ جاؤ گے کھو والی گلی تک۔ انہیں ٹرالے پر ہچکولے لیتے لیتے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب چلچلاتی دھوپ کی سختی نرم پڑی اور کب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ادھر سے ادھر اٹکے لیا کرنے لگی۔ پل سے لے کر کھوہا والی گلی تک کا راستہ منٹوں میں طے ہوا۔ ہائے، 6 سالوں میں میرا پنڈ کتنا بدل گیا ہے، اچھے پکے مکان، پکی نالیاں، اور دیکھ ذرا یہ موٹر سائیکلیں۔ بیبے نے حیرت سے اپنے محلے کا جائزہ لیا۔ وہ تو پھر 6 سال بعد آئی تھی، جبکہ حمید کو آئے تب 11-12 سال ہو گئے تھے، اور وہ اتنا کاکا بھی نہیں تھا جب یہاں سے گیا تھا۔ اسی لیے یادداشت میں 12 سال پہلے والا گاؤں اچھی طرح محفوظ تھا، جو کہ بلا شبہ آج کے گاؤں سے خاصا مختلف تھا۔ کھو والی گلی، جسے کھوआ یعنی کنویں سے منسوب تھی، وہ اب بھی نمایاں تھا، البتہ اس کے آس پاس کا علاقہ اب مکانوں اور دکانوں سے بھر گیا تھا۔ اکثر مکان 2 منزلے اور نیلے پیلے گلابی رنگوں سے آراستہ تھے۔ گلیاں ادننگے بچوں سے بھری پڑی تھیں، جو آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کالے کالے بادلوں کو چلاتے ہوئے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ کالیاں اٹا کالے روڈ، مینا برسادے زور زور۔ تندور کے ساتھ PCO کا بھی اضافہ ہوا تھا، اور کرانے کی دکان میں رکھا ڈیپ فریزر بھی نظر آ رہا تھا۔ 1-2 گھروں کے آگے موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں، اور تقریباً ہر مکان کے اوپر اینٹینا نصب تھا۔ ڈیپ فریزر اور دکان کے باہر لگے کولڈ ڈرنکس کے اشتہار دیکھ کر حمید کی پیاس بھڑک اٹھی۔ ساتھ ہی اسے 12 سال پہلے کا واقعہ یاد آیا، جب وہ ایسی ہی گرمیوں میں یہاں آیا تھا، اور ایلومینیم کے جہازی سائز گلاس میں ماسی تانجا نے اسے جو مشروب پکڑایا تھا، اس میں تیرتے حشرات الارض کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا۔ گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر کچے احاطے میں گر گیا، اور گاڑھا گاڑھا مشروب برف کی ڈیلیوں سمیت سوکھی مٹی میں جذب ہونے لگا۔ جوئیں، بیبے اس میں جوئیں تھیں، اتنی بڑی بڑی۔ وہ دہشت سے زمین کی طرف اشارہ کرنے لگا، اور وہاں بیٹھا ماسی تانجا کا سارا ٹبر جناتی قہقہے لگانے لگا۔ پتر، یہ جوئیں نہیں، یہ تو تخم کا شربت ہے، بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، جگر ٹھار دیتا ہے، لو میں تو بہت ہی فائدہ دیتا ہے، میں یہ منگلوں والا شربت نہیں پیوں گا۔ اس نے ماسی کی بڑی بیٹی چھینو کو ایک اور گلاس بھرتے دیکھ کر ہاتھ ہلائے۔ ہائے ہائے، منگلوں والا نہیں، تخم منگلا۔ اچھا چھوڑ، یہ ستو پی لے، اس میں تو ریت گھلی ہے۔ ایک اور اعتراض، نا پتر، یہ تو شکر ہے، اصلی گڑ کی شکر اور ستو۔ آخر کار اس کے لیے شکنجی بنائی گئی، جسے اس نے 2 بار فلٹر کروایا، اور نتیجتاً تب تک ساری برف پگھل گئی، اور نمک اور چینی دونوں کی بھرمار اور لیموں کی شدید کمی کا شکار گرم گرم شکنجی اسے زہر مار کرنا پڑی۔ 12 سال پہلے کی اس تلخ یاد نے اس کی پیاس کو مرجھا کر رکھ دیا۔ بیبے گلابی قلعی والی دیواروں اور ہرے رنگ کے بڑے سے دروازے والے گھر کے آگے کھڑی ہو گئی۔ لگتا تو یہی ہے، تایا جان نے بتایا تو تھا کہ ہاشم نے کوٹھے پر 2 کمرے ڈلوائے ہیں اور گلابی قلعی بھی کروائی ہے۔ آنگن میں لگے آم، جامن اور امرود کے درختوں کا ایک بڑا حصہ باہر گلی میں چھاؤں دے رہا تھا۔ بیبے کو شش و پنج میں دیکھ کر حمید نے خود ہی دستک دے ڈالی۔ او گاڈ، اتنا سینس نہیں ان لوگوں میں کہ گھر کے باہر نیم پلیٹ ہی لگوا لیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ اس وقت تک جاری رہی جب تک دروازہ نہیں کھل گیا۔
خانوں والے سفید اور خاکی تہبند اور مٹیالے سے رنگ والی بنیان میں ملبوس ماسی تایا جان کا گھر والا المشہور پا ہاشم باہر نکلا۔ آہا بھائی جی آیا نو، ساڈی آپا آئی ہیں۔ اس نے یوں آواز لگائی جیسے محلے میں کوئی بچہ اپنے گھر کے آگے کھڑا ہو کے آواز لگائے۔ السلام علیکم انکل، حمید نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، پر پتر میں انکل شنکل نہیں، تیرا ماسٹر ہوں، تیری ماسی کا بندہ، باقاعدہ باور کروایا گیا۔ پھر نظر اس کے پیچھے کھڑے مومی پر گئی تو حیرانیاں اور پریشانیاں یہاں سے وہاں تک ہاشم کے 12 بیگھے کے چہرے پر پھیل گئی۔ بلے بھائی بلے، پھر سے منڈا کھنڈا بنتا جا رہا ہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد حمید کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے مزے لیتی نظروں سے مومی کے رنگ اڑے چہرے کی طرف دیکھا۔ بیبے نے چادر کا پلو منہ پر پھیلاتے ہوئے شرم سے دوہرے ہوتے ہوئے اپنے بہنوئی کو ایک پرشفقت دھپ لگائی۔ تیری مخلول کی عادت گئی نہیں پا؟ بندہ اور ٹیم تو دیکھ لیا کر ہر کسی کے سامنے۔ اووے یہ تو محمود ہے، اپنے میدے کا یار، اس کے ساتھ کالج میں ہوتا ہے۔ اچھا استاد ہوگا وہاں۔ پا ہاشم اب تک محمود بٹ کے صفا چٹ ہوتے ماتے پھیلے ہوئے وجود اور پکے خران تھوبڑے کی وجہ سے مشکوک تھا۔ کچا صحن اب سرخ اینٹوں کے فرش سے بھر چکا تھا جنہیں ابھی ابھی دھو کر چمکایا گیا تھا کیونکہ پانی ابھی تک خشک نہیں ہوا تھا۔ آس پاس سے چاروں جانب کچھ جگہ کیاریوں کے لیے کچی ہی چھوڑ دی گئی تھی۔ بائیں طرف والی کیاریوں میں گلاب، موتیا اور منی پلانٹ باہر دکھا رہے تھے۔ دائیں طرف کیاری جس کے ساتھ پرانی طرز کا بڑا سا باورچی خانہ صاف نظر آ رہا تھا، اس میں لیمو، ہری مرچ، کریلے اور توری کی بہاریں تھیں۔ داخلی دروازے کے ساتھ کیاری کھلے سے احاطے پر مشتمل تھی جس میں قطار کے ساتھ آم، جامن اور امرود کے درخت لگے تھے، جس میں سے صرف جامن کے درخت پر ہی اس وقت آبادی تھی۔ درختوں کے نیچے بان کی چارپائیاں کھڑی تھیں۔ پا ہاشم کی آوازوں پر سارا گھرانہ صحن میں اکٹھا ہو گیا۔ ماسی تاجاں بیبے کے گلے لگ گئی اور دونوں سکھیاں اونچے سروں میں رونے لگی۔ ماسی کا چھوٹا بیٹا لالو بھاگ کر برآمدے سے پیڈسٹل فین اٹھا لایا۔ صحن کے وسط میں اس نے فین کھڑا کر کے اس کی نقاب کشائی کی، یعنی اس پر جو سفید کور رنگ برنگی کڑھائی سے مزین پڑا ہوا تھا اتارا۔ پا ہاشم نے پہلے ہی درخت کے نیچے کھڑی چارپائیاں بچھا دی تھی۔ کی کر دے ہو تسی؟ آپا کو منجی پر بٹھاؤ گے؟ خیر سے شہری پتر آئے ہیں، اندر بیٹھک میں چلو سارے، ماسی نے ٹوکا۔ نہ تاجی نہ، کتنے عرصے بعد یوں ویڑے میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، اور آج تو موسم بھی اچھا ہے۔ بس آپا یوں سمجھ لو تیرے آنے کی خوشی میں موسم اچھا ہوا ہے، ورنہ تو کتنے دنوں سے سیک نے مت ماری ہوئی تھی، اور آج صبح سے تو حبس بھی دماغ خراب کر رہا تھا۔ ویسے آپا کیا شہر والے تیرے گھر میں ویڑا نہیں؟ ہاں، بیبے نے سرد آہ بھری۔ ویڑا تو ہے، پر نہ تو اتنا کھلا ہے اور نہ ہی اس کی کیاریوں میں رنگ رنگ کے پھول ہیں، نہ ہی پیپلی اور جامن کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، نہ ہی یہ کچا پکا ٹھنڈا فرش ہے۔ میرے ویڑے کا پکا سیمنٹ کا فرش گرمیوں میں تندور اور سردیوں میں برف کی سل بن جاتا ہے۔ دیواریں اتنی اونچی کہ نہ ہوا اندر آتی ہے اور نہ روشنی۔ نی کڑیوں پانی وانی لاؤ، کوئی شربت لاؤ۔ ماسی کی آواز کے ساتھ حمید نے سر اٹھایا۔ شاید اب کچن سے چھینو صاحبہ یا مس پینو بڑی سی بالٹی اٹھائے نکلیں گی جس میں وہی جوؤں والا شربت ہاتھوں سے گھولا ہوگا اور گدلی سی برف کے بے ڈھبے ٹکڑے تیر رہے ہوں گے۔ ایلومینیم کے ٹیڑھے میڑھے گلاس لبالب بھر کے زبردستی منہ میں دیے جائیں گے۔ لیکن وہ حیران رہ گیا جب ایک ذرا صاف ستھری سی خاتون ہاتھ میں ٹرے لے کر نمودار ہوئی جس پر کوئی درجن بھر سٹیل اور شیشے کے گلاس رکھے تھے۔ سٹیل کے چمچماتے گلاس خاصے بڑے سائز کے تھے۔ ان کے پیچھے ہی ایک ملازمہ ٹائپ لڑکی دوسری ٹرے اٹھاتے ہوئے آئی جس میں 3 عدد جگ اور ایک پیالہ کٹی ہوئی برف سے بھرا ہوا تھا۔ میدے، یہ تیری باجی چھینو ہے۔ تعارف پر اس نے مدبرانہ سلام کیا۔ ان خاتون کو جو 12 برس پہلے والی چھینو سے خاصی مختلف نظر آ رہی تھی۔ چھینو اور وہ تقریباً ہم عمر تھے، مگر اب شادی کو 3 سال ہونے اور 2 بچوں کی ماں ہونے کے بعد وہ سچ مچ کی باجی نظر آ رہی تھی، اور خاصی مہذب اور سلجھی ہوئی بھی۔ اس نے سب سے پوچھ کر ان کا پسندیدہ مشروب گلاس میں انڈیل کر پیش کیا۔ پا ہاشم اور بیبے کو خوب جھاگو جھاگ مکھن کی ست والی نمکین لسی، ماسی اور ان کے داماد یعنی اپنے مزاجی خدا کو بادام کا شربت، اور حمید اور محمود کے لیے روح افزا۔ آپا، لسی کے بعد یہ باداموں کا شربت ضرور چکھنا، میری پینو نے آپو آپ بنایا ہے، بڑا سوادی ہے۔ چھینو بھابھیوں کو بھی دے۔ چھینو نے حمید کا گلاس خالی ہوتے ہی شربت بادام سے بھر دیا۔ اس میں مغز بھی ڈالے ہیں، گرمی کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ اس اطلاع پر حمید کو ابکائی آ گئی۔ مغز؟ گائے کا یا بکرے کا؟ آخ تھو!
پتر وہ گوشت والا مغز نہیں، یہ 4 مغز میوے ہوتے ہیں۔ بیبے نے مفصل سمجھایا تو بات اس کے مغز میں اتری۔ شربت واقعی مزیدار تھا۔ وہ اکٹھے 2 گلاس چڑھا گیا۔ مس پینو کی تعریف کرنے کی نیت سے ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں موجود تینوں لڑکیوں میں سے پینو کون ہے اس کا اندازہ نہ کر سکا۔ اس کی نظریں ان پر پھسلتی دیکھ کر پا ہاشم نے زور سے کھنگھاڑنا شروع کر دیا، جس کو بھانپ کر ماسی نے جلدی سے انہیں چلتا کیا۔ شاوا بھائی، کڑیوں چھتی چھتی کام کرو اور اپنے اپنے گھر کو جاؤ۔ پھر بیبے کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ گھڑے کے منہ والی پاتھا ماچن کی پوتری ہیں۔ انہوں نے مسلسل کھی کرتی میلی سی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ بیبے نے برا سا منہ بنا کر اسے مالکانہ حقوق کے ساتھ دیکھا۔ اور یہ دونوں شرلیاں صدیقہ نائن کی لڑکیاں ہیں۔ اس ویلے آس پاس کی ساری لڑکیاں میرے پینوں سے پڑھنے آتی ہیں۔ فخریہ انداز میں دی گئی اطلاع پر حمید نے چونک کر ایک بار پھر لڑکیوں کا جائزہ لیا، جو کہیں سے بھی پڑھنے کی نیت سے آئی ہوئی نہیں لگتی تھی۔ محمود نے ٹہوکا دیا، پنکی کے بارے میں پوچھو۔ وہ انسنی کر گیا۔ اس نے دوبارہ زیادہ شدت سے ٹہوکا دیا۔ جواباً حمید نے گھوری ڈالی، کہیں یہ مس پینو ہی تو پنکی نہیں؟ وہ بھی ایک ہی کائیا تھا۔ حمید کی شرمسار خاموشی سے شہ پا کر مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر بڑبڑانے لگا۔ ہاں بھائی، جب ڈیئر موم بیبے اور ڈیڈ ابا جی نکل سکتے ہیں تو پنکی کے لیبل کے نیچے پینو کیوں نہیں ہو سکتی؟ میدے پتر، تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ ابے کے ساتھ دہاڑی لگاتے ہو یا وکھرا کام کرتے ہو؟ ماسی کے سوال پر اسے اچھو لگ گیا۔ واٹ آنٹی؟ میں اور دہاڑی؟ وہ بھی ابے کے ساتھ؟ او نو، امپاسبل۔ اتنا پڑھ لکھ کر کیا میں یہ سب کروں گا؟ آفٹر آل آئی ایم گریجویٹ۔ ماسی منہ کھولے اسے دیکھتی رہی۔ پا ہاشم نے فوراً پیشکش کی، وٹ پڑ رہا ہے پیٹ میں؟ چورن دو۔ نو تھینک یو انکل، بڑے تکلف سے انکار کیا۔ آپا، خود پر قابو پاتے ہوئے ماسی نے بیبے کو متوجہ کیا، یہ جو تیرا پتر ہے نا، بالکل ایسی ہی ایک اور چیز بھی آج کل میرے گھر آئی ہوئی ہے۔ چلنی مخلول نہ کر، یہ تو وکھری ٹائپ ہے، ایسا کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں بیبے نے تعریف کی تھی یا رب دی سو، میری مرید کے والے نند بھی پرسوں سے آئی ہوئی ہے، پورا ٹبر لے کر، اور اس کی جونکی دھی ہے نا، بالکل یہی چیز ہے، ایسی ہی نتنے چڑھا چڑھا کر انگریزی مارتی ہے۔ ہیں، کدھر ہے وہ نمونہ؟ اپنی ماں کے ساتھ باہر نکلی ہوئی ہے۔ واو، ایک اجنبی حسینہ سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ محمود نے پھر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ خود میدا بھی اس غائبانہ ذکر سے متاثر ہو گیا تھا۔ ضرور میری طرح کوئی پڑھی لکھی مہذب لڑکی ہوگی، رائے قائم کی گئی۔ ڈھیر سارے نک کٹوں میں ناک والا نکو ہی کہلائے گا۔ بیچاری لڑکی، میری طرح ناقدری کا شکار ہے۔ سلام علیکم۔ دھڑ سے دروازہ کھلا اور طوفان میل کی طرح ایک بے تحاشا پھیلی ہوئی خاتون اندر داخل ہوئی۔ مغرب کی نماز کے کچھ دیر بعد ہی رات کا کھانا لمبے سے دسترخوان پر چن لیا گیا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی کی وجہ سے وہ لوگ صحن سے اٹھ کے برآمدے میں چلے آئے تھے۔ برآمدے کے پردے اٹھا دیے گئے تھے اور فواروں سے بھیگی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بغیر کسی رکاوٹ کے اندر آ رہی تھی۔ بوندا باندی تو چند منٹ بعد رک گئی تھی، مگر موسم کو خوشگوار کر گئی۔ ابھی اندھیرا پوری طرح پھیلا نہیں تھا کہ کھانے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ حالانکہ حمید اور محمود دونوں 10 بجے سے پہلے رات کا کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن کھانے کا منع کرنے سے پہلے چند ہی سیکنڈ پہلے پیٹ میں چوہوں کی ریس شروع ہو گئی تھی اور وہ بچوں کی طرح چپ چاپ دسترخوان پر آلتی پالتی بانٹ کر بیٹھ گئے تھے۔ حمید کو شدید بھوک کے اچانک غلبے کے باوجود ڈنر سے کچھ زیادہ توقعات نہیں تھی۔ اس کے خیال میں گاؤں کا المشہور سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی ہوگی، سویٹ ڈش میں گڑ والے چاول، لیکن سامنے سلیقے سے سجے مرغ پلاؤ، پالک گوشت اور شامی کباب نے اس کا جی خوش کر دیا۔ سلاد اور رائتے کے لوازمات بھی ہمراہ تھے۔ کھانے کے بعد وہ لوگ برف میں لگے دسہری آم چوس رہے تھے جب ان خاتون کی آمد ہوئی۔ ہائے ہائے بھرجائی، اتنی بھی کیا بھوک پڑی ہوئی تھی؟ پرندوں کا بھی انتظار نہیں کیا اور روٹی کھا لی؟ اسے خالی پلیٹیں اور ڈونگے دیکھ کر غشی پڑ گئی۔ اس کی توجہ ابھی تک گھر کے افراد میں ہونے والی 3 رکنی اضافے کی جانب نہیں گئی تھی۔ نہیں خورشید، ایسی بات نہیں، یہ میرے چاچے کی بیٹی اپنے پتروں کے ساتھ لاہور سے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہے، تجھے دیکھ کر ہی روٹی کھولی ہے۔ اچھا، میں کے آئے ہوئے ہیں؟ ماسی تاجہ کی نخریلی اور روزنی نند نے ابرو اچکائے۔ ہائے آنٹی، ایک چہکتی آواز پر حمید نے بے ساختہ گردن موڑی۔ اورنج اور گہرے جامنی پرنٹ کا لون کا سوٹ کلف سے اکھڑا ہوا تھا۔ کٹے ہوئے اور بکھرے بالوں والی وہ سانولی سی لڑکی اپنے لباس سے کہیں زیادہ کلف زدہ لگ رہی تھی۔ آؤ پتر، بڑی دیر لگا دی۔
او گاڈ آنٹی مائی موم ایک پلیس پر سٹ کر جائے تو پھر انہیں سٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. گاڈ گاڈ کر کے انہیں سٹینڈ کیا تو لیدر خراب ہو گیا. لیدر؟ پینو کے چھوٹے بھائی لالو نے سوال کیا جو خیر سے اب 8ویں چڑھ گیا تھا. او یس لیدر آئی مین موسم. ہم آؤٹ ہی ہو رہے تھے کہ رین کی وجہ سے سٹاپ ہونا پڑا. آنٹی تاج آج کیا کوک کیا ہے؟ واؤ چکن پلاؤز ساگ گوشت اینڈ شومی کبابس. ویری ٹیسٹی ویری گڈ. کولڈ مینگوز بھی ہیں. لیکن آنٹی میں اس طرح مینگو ایٹ نہیں کر سکتی. مجھے کاٹ کر دے. آفٹر آل آئی ایم ایف اے. لالی پاپ کی طرح آم چوستا حمید رک گیا. اینڈ آئی ایم گریجویٹ. پھر میں کیوں چوس رہا ہوں؟ مجھے بھی کاٹ کر کھانا چاہیے. یہ خیال آتے ہی اس نے آم واپس پلیٹ میں رکھ دیا. کیا ہوا پتر آم نرم کر دوں؟ ماسی کی نند خالہ خورشید سے ملنے میں مصروف بیبے نے آفر کی. یہ کون ہے؟ ہمارا تعارف ہی نہیں کروایا. نارنجی اور جامنی شیڈز دیتی انگلش میڈم حسینہ نے سرگوشی کرنے کی کوشش کی جو ظاہر ہے ناکام رہی. یہ شکایت تو ہمیں کرنی چاہیے. محمود عرف مومی نے جواباً ایک اور ناکام سرگوشی کی. یہ دونوں تمہارے منڈے ہیں؟ خالہ خورشید نے نہ جانے کیوں مشکوک سی نظروں سے مومی کو دیکھا. اپنے ہی سمجھ لو. ویسے یہ میدا ہے اور یہ میرے میدے کا لنگوٹیا. لفظ لنگوٹیا پر دونوں ہی جی بھر کے بدمزہ ہوئے. حمید نے تو سخت برا مانتے ہوئے احتجاج بھی کیا. کیسا لنگوٹیا بیبے؟ یہ میرا کالج فیلو تھا اور کالج میں لنگوٹ پہن کر نہیں جایا جاتا. آپ کون سے کالج میں تھے؟ اسی کلب زدہ نے دلچسپی لی. ڈی ایس کالج لاہور سے گریجویشن کیا ہے. اس نے دانستہ دیال سنگھ کا نام نہیں لیا تھا. اچھا ویری گڈ. میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج سے ایف اے کا امتحان دیا ہے. ایک بار پھر لالو نے لقمہ دیا. میرا نیم میری ہے. اور آپ کا؟ حمید جنجوا. ویسے آپ مجھے ہومی کہہ سکتی ہیں. اور یہ میرا بیسٹ فرینڈ مومی. مومی؟ واؤ مومی رانا. وہ چلائی. لا حول ولا. حمید اس موازنے پر برا سا منہ بنا کر رہ گیا. یہ تو رانا ٹنگا سے بھی گیا گزرا ہے. لے یہ مومی کیا نام ہوا؟ موم بتی. جی اصل نام تو میرا محمود ہے. محمود بٹ. محمود بٹ؟ بٹوں کا منڈا تو نہیں لگتا؟ خالہ خورشید اب تک مشکوک تھی. بٹوں کے تو بھینسے بھی چٹے ہوتے ہیں. ایسا کالا بٹ تو نہ دیکھا نہ سنا. ہاں ادھر کا مونکے میں میری بہن بیاہی گئی تھی. وہاں اس کے بندے کا ایک بیلی دوست تھا. وہ بھی رچ کے کالا تھا اور خود کو بٹ ہی کہلواتا تھا. جاوید بٹ. امیزنگ. مومی کے پاپا کا نام بھی جاوید بٹ ہی ہے. حمید نے اطلاع دی. اور ماں کا نام کنیزہ. وڈی دھی بوری والا بیاہی گئی ہے. اور تم لوگ 6 بہن بھائی ہو ہے نا؟ تبھی میں کہوں تیری شکل دیکھی بھالی کیوں لگ رہی ہے. ابھی پچھلے سال تو کان مکے گئی تھی گڈو کے عقیقے پر. وہاں تیرا سارا ٹبر ہفتے پہلے سے مفت کی روٹیاں کھانے آباد تھا. تو اچھا بھلا مودا ہوتا تھا. یہ مومی شومی کب سے ہو گیا؟ لیکن آنٹی مومی کے پاپا تو بہت مصروف آدمی ہیں. اپنا سارا کام دھندا چھوڑ کر کاموں کے اتنے دن کیسے رہنے جا سکتے ہیں؟ مودا دسہری آم اپنے پھاڑ سے منہ میں ٹھونس کر چوسنا بھول گیا. دفعہ کام دھندا. وہ جدھر جاتا ہے اپنا کام ساتھ اٹھائے پھرتا ہے. 6 شیشیاں تو ہوتی ہیں. چھنکائی پھرتا ہے. تجھے نہیں پتا؟ مالشیا ہے. چمپی کرتا ہے لوگوں کی. اوہ حمید معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا. ہاں جی بتایا تھا مودے نے کہ اس کے پاپا لوگوں کی تھکان پریشانی اور دکھ درد کا علاج کرتے ہیں. جو ان کے پاس آتا ہے ہلکا پھلکا ہو کر واپس جاتا ہے. اور مودے سنا پتہ چلا تیری ماں کنیزہ نے شہر میں چولن رشتے کرانے والی کا کام کر لیا ہے. ہاں جی یہی بتایا تھا کہ وہ لوگوں کے مسئلے حل کرواتی ہیں. پنڈ میں تو ساری حیاتی لوگوں کی طلاقیں ہی کرواتی رہی ہے. خالہ نے متاثر ہوئے بغیر ہاتھ ہلا کر مزید گوہر افشانی کی. ایسی بات نہیں ہے آنٹی. ایکچولی گاؤں میں ان کے ٹیلنٹ کو ابھرنے کا موقع نہیں مل سکا ہوگا ہے نا مودے؟ حمید نے بھول پن سے پلکیں چپکاتے ہوئے اس سے پوچھا. جواباً وہ پکا منہ کر کے بولا. انڈرسٹینڈ رائٹ میدے؟ اوپر والے دونوں کمرے میں مردانہ مہمانوں کے ٹھہرنے کا انتظام تھا. ایک میں تو چھینو باجی کے شوہر اور آنٹی خورشید کے سرتاج تھے اور دوسرے میں میدا یعنی کہ حمید اور محمود. دونوں کمروں کے آگے کھلا برآمدہ تھا. چھت بھی تھی اور سائڈ کی دیواریں بھی مگر سامنے سے کھلا رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے بڑے سے صحن سے آتی ٹھنڈی ہوا نے سارا برآمدہ ایئر کنڈیشن کر رکھا تھا. چھینو باجی کے شوہر محسن بھائی نے تجویز پیش کی کیوں نہ بستر برآمدے میں بچھا لیے جائیں. میں تو پچھلے 2 دن سے چھت پر ہی چارپائی ڈال کر سو رہا ہوں.
آج موسم ذرا ابر آلود ہے، اس لیے کھلے آسمان کے نیچے سونا ٹھیک نہیں۔ بارش نہ ہوئی تو اوس بدن اکڑا دے گی، لیکن کمرے میں بھی حبس سونے نہیں دے گی۔ چلو برآمدے میں پلنگ گھسیٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے خود ہی لپک جھپک بڑے بڑے رنگین پایوں والے نواڑی پلنگ گھسیٹ کر برآمدے میں لانے شروع کر دیے۔ لو جی، وکھرا رواج دیکھا ہے۔ آنٹی خورشید کے ہم مزاج میاں نے اوپر آتے ہی اس کارروائی کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے جملہ اچھالا۔ سوہرے گھر آ کے کمیوں والے کام کر رہا ہے۔ کمیوں والے کام؟ پھوپھا جی، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں کیا برائی ہے؟ اور میں اس گھر کا داماد نہیں، بیٹا ہوں۔ یہ صرف میرا سسرال ہی نہیں، تایا کا گھر بھی ہے۔ یہ کیوں بھولتے ہیں آپ؟ انہوں نے متانت سے کہا۔ او چھڈو جی، یہ آج کل کے لڑکے ذرا پڑھ لکھ جائیں تو سارے رواج اور ریتیں ہی بھلا دیتے ہیں۔ تو زمانے سے اوکھا تو نہیں؟ ہماری ساری برادری میں ہی اندر رشتے طے ہوتے ہیں۔ تیرا سہرا یعنی میرا سالہ میری ماسی کا پتر بھی ہے، لیکن میں نے اسے ہمیشہ سالہ ہی سمجھا ہے۔ سہروں کو اپنا آپ دکھانا چاہیے، یہ جوائیوں کا حق ہوتا ہے۔ ان کی اپنی منطق تھی۔ محسن بھائی نے مزید بحث میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ہنس کے ٹالا۔ البتہ حمید ان کی سادگی، متانت اور روشن خیالی سے متاثر ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی ڈھٹائی پر شرم بھی محسوس ہوئی۔ وہ اکیلے ہی اتنے بھاری پلنگ گھسیٹ رہے تھے، جبکہ وہ اور محمود بے مقصد منڈیر سے لگے ادھر ادھر تاڑ رہے تھے۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر ان کی مدد کی۔ وہ مشکور نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ پلنگ بچھانے کے بعد وہ پیڈسٹل فین سیٹ کرنے لگے، جبکہ وہ منو وزنی سرہانے اور وہ چٹھی دودھ چادریں بچھانے لگا، جو پلنگ ادھر ادھر کرنے کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی۔ چادروں کے کناروں پر کڑھائی کی بیلیں بنی تھی، اور وہ تکیے جن کے اندر خدا جانے کیا بھرا تھا، مختلف کلمات و مصرات سے سجی تھی۔ وہ پڑھنے لگا۔ پھوپھا جی یا چاچا جی، جو بھی وہ تھے، ان کے حصے میں آتے تکیے پر نندیا آجا رے آجا کندھا تھا۔ محسن بھائی کے تکیے پر ہلکے گلابی دھاگے سے شبہ خیر لکھا تھا، جبکہ نقطے پھولوں کی شکل میں کاڑھے گئے تھے۔ اس نے اپنا تکیہ دیکھا۔ سرہانے آہستہ بولو۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ محسن بھائی جان نے مسکرا کر کہا۔ یہ ہماری زوجہ محترمہ کی کارگزاری ہے۔ ایسے ہی لاتعداد شاہکار وہ جہیز میں بھی لے کر آئی ہیں، اور شاید میکے میں اپنی یاد کے طور پر یہ چند ایک نمونے چھوڑ گئی ہیں۔ اور ہاں، اپنے دوست کو یہاں بلا لو۔ آس پاس کے کئی گھرانے کھلی چھت، صحن یا برساتیوں میں سو رہے ہیں۔ اس طرح تانک جھانک سے بے پردگی ہوتی ہے۔ رات کو بھی ان سے دیر تک گپ شپ رہی، اور حمید کو یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ محسن بھائی نے پنجاب یونیورسٹی سے ایگریکلچر پر گریجویشن کر رکھا تھا۔ تعلیم کوئی بھی ہو، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچانا چاہیے۔ میں ڈاکٹر بھی بن سکتا تھا، کہیں کسی محکمے میں نوکری بھی کر سکتا تھا، اس سے بھی کسی نہ کسی کو فائدہ ہی ہوتا۔ لیکن میں نے سوچا میری ذات پر سب سے زیادہ حق میرے ماں باپ کا ہے۔ جب ان کو ہی میری ذات سے کوئی سکھ نہ پہنچے تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ میرے والد ٹپیکل زمیندار ہیں، اور انہوں نے اپنی زمینوں کو جی جان سے سینچا تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ میں ان کی اکلوتی اولاد نرینہ ہوں۔ اگر شہر میں کسی اور کام دھندے سے لگ گیا تو وہ اس عمر میں کب تک یہ ذمہ داری اٹھا سکیں گے؟ زمینیں بیچنے کا تصور بھی ان کے لیے جان لیوا ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی تعلیم کا رخ زراعت کی طرف موڑ دیا۔ آج میری زمینیں پہلے کی نسبت 3 گنا منافع دے رہی ہیں، اور میرے والد صرف منافع کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے خوش ہیں کہ میں نے ان کی روایات کو زندہ رکھا۔ اوہ، چھینو بازی سے شادی؟ میرا مطلب ہے کہ اتنے تعلیم یافتہ ہو کر آپ نے کیسے ایک ان پڑھ؟ میرے کہنے کا مقصد؟ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ شہناز میرے تایا کی بیٹی ہے، اور ہمارے یہاں اپنے ہی اپنوں کا بوجھ بانٹا کرتے ہیں۔ یہ ایسی کوئی لازمی شرط تو نہیں، خاندان سے باہر بھی رشتے ہو جایا کرتے ہیں کبھی کبھار، لیکن اگر کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو تو پھر بلا وجہ انکار کا کیا جواز؟ شہناز بالکل ان پڑھ نہیں، اس نے مڈل کیا ہے۔ آگے نہ پڑھنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی یا پڑھ نہیں سکتی تھی، تب یہاں لڑکیوں کا ہائی اسکول نہیں تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کی چھوٹی بہن 10ویں میں تھی، کیونکہ تب تک ہائی اسکول بن چکا تھا۔ لیکن دیکھو، اس نے میٹرک کرنے کے بعد اس لیے پڑھائی ترک نہیں کی کہ یہاں گرلز کالج نہیں، پرائیویٹ ایف اے کیا، اور اب پرائیویٹ ہی شہر کے کالج سے بی اے کر رہی ہے۔ روز ٹرین میں آتی جاتی ہے، لیکن پڑھ رہی ہے۔ پھر میں نا امید کیوں ہوتا؟ تائی اماں بالکل نہیں پڑھی، لیکن بیٹی بی اے تک پہنچ گئی۔ میری بیوی مڈل تک پڑھی ہوئی ہے، پھر میری بیٹی کیوں نہیں ڈاکٹر یا انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر سکتی؟ حمید کے لیے یہ انکشاف تھا کہ مس وینو کالج جاتی ہے۔ وہ تو بیبے کے بیان کی روشنی میں اسے 8ویں فیل ہی سمجھتا رہتا۔
غالباً بیبے کی معلومات پینو اور چینو کے بارے میں ذرا مکس ہو گئی تھیں۔ دیسی گھی سے تربتر پراٹھے، سوجی کا خوشبودار حلوہ، آلو انڈے کی بھجیا اور میٹھی لسی کے بھاری ناشتے سے خوب سیر ہونے کے بعد وہ دودھ پتی کا مگ ہاتھ میں لے کر صحن میں ٹہل رہا تھا۔ ناشتہ ٹھونس تو لیا تھا مگر اب طبیعت کی گرانی کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھنے دے رہی تھی۔ دودھ پتی کی پہلی چسکی لیتے ہی الائچی کی بھرپور مہک اور ذائقہ اسے بے اختیار چائے بنانے والے ہاتھوں کو دعائیں دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس وقت ایسی ہی کسی ہاضم چیز کی اشد ضرورت تھی۔ وہ مگ ہاتھ میں لیے اوپر جانے کو تھا جب مدھم سروں میں گنگنانے کی آواز اسے چونکا گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور دھیرے دھیرے اس جانب بڑھنا شروع کیا جہاں سے بڑے شد و مت کے ساتھ مینا برسانے اور دانے ڈالنے کی دعائیں کی جا رہی تھیں۔ ہلکے نیلے کاٹن کی شلوار قمیض میں ملبوس سفید ململ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے جس کے چاروں جانب نیلے کروشے کی بیل تھی، وہ جو بھی تھی بلا شبہ مسحور کن آواز کی مالک تھی۔ کون ہو سکتی ہے؟ مس پینو تو غالباً مجھ سے پردہ کر رہی ہیں یا پھر شاید ان سے پردہ کروایا جا رہا ہے، اس لیے وہ تو نہیں ہو سکتی۔ مس میری کے نہ تو بال اتنے سیاہ و ریشمی ہیں، نہ ہی قد و قامت اتنی موزوں و مناسب ہے۔ یہ سادہ سا انداز، یہ مدھر سروں والی آواز اور یہ سبک ہاتھ پیر مس میری کے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس نے لائنی انگلیوں والے بغیر کسی موزوں آرائش والے ہاتھ اور گول گول کبوتر کے رنگ والی ایڑیوں کو دیکھ کے سوچا، باجی چھینو یا پھر کل والی چڑلیوں میں سے کوئی ایک۔ وہ ہنوز رخ موڑے موتیوں کی کلیاں چن کر مٹی کے پیالے میں بھر رہی تھی۔ اپنا کام مکمل کر کے جیسے ہی اس نے رخ پھیرا تو سامنے حمید کو دیکھ کر چونک گئی۔ ہلکی ہلکی نمی لیے بالوں پر سے سفید دوپٹہ ذرا سا سرک گیا۔ اس نے ایک کان کے پیچھے پلو اڑستے ہوئے سلام جھاڑا۔ حمید حیرت زدہ سا اس دھلے دھلے معطر و مصافہ وجود کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک وہ حواسوں میں آ کے سلام کا جواب دینے کے قابل ہوتا وہ واپس پلٹ گئی۔ پینو نہیں پینو، تیری ماسی کو تیرے ہاتھ کی الائچی والی دودھ پتی بڑی پسند آئی ہے، ایک کپ اور بنا کر لا۔ جی امی جان۔ وہ کچن کے اندر گھس گئی۔ پینو اور یہ سرپرائزنگ، امیزنگ، بیبے کی چوائس اتنی فینٹاسٹک ہو سکتی ہے، اس کا تو اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ خیر بیبے کا بھی کیا کنٹریبیوشن، میری لک ہی گڈ لکنگ ہے، اتنا تو میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ آفٹر آل آئی ایم گریجویٹ۔ پینو باجی، میری نے کچن میں جھانکا، آپ جانتی ہیں کہ میں ملک پتی نہیں ڈرنک کرتی، مجھے ذرا اسٹرانگ ٹی بنا کر دیں اور شوگر بھی کم ڈالیں، اونلی 3 اسپون۔ لاڈ سے فرمائش کی گئی۔ نی کڑیے شنم دا گھاٹا، کبھی خود بھی کوئی ہاتھ پیر ہلا لیا کر۔ اس کی والدہ محترمہ نے فلمی انٹری دی۔ تیرے سے 2 سال چھوٹی ہے پینو اور سارے کام کاج میں ہوشیار ہے، سلائی کڑھائی پکانا سجانا، پڑھتی بھی ہے، تیرے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ او پلیز موم، وہ پیر پٹک کر رہ گئی۔ کہاں تو وہ ابھی اتنے ننھے پن سے اسے باجی پکار رہی تھی اور کہاں اس کی منہ پھٹ اور خطرناک حد تک صاف گو موم نے اس کی 2 سال کی بڑائی کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ نی مشتری عقل نو ہتھ پا، یہ فیشن نہیں کام آتے، ہنر ہی فائدہ دیتے ہیں۔ پلیز موم، مشتری نہ کہا کرے، میری ہے میرا نام۔ حمید کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میری، مشتری، اس نے بمشکل اپنے قہقہے کا گلا گھونٹا۔ اچانک اسے لگا جیسے وہ اس پر نہیں خود پر ہنس رہا ہے۔ حمید، ہومی، میدا۔ شرمسار سا ہو کر وہ محسن بھائی جان کے پیچھے چل پڑا جو اپنے تایا جان پا ہاشم کی خصوصی دعوت پر ان کی فصلوں کا جائزہ لینے آئے تھے جو پچھلے سال کی نسبت کم زرخیزی دے رہی تھی۔ ان کے ساتھ سارا دن فصلوں کھیتوں پر گزار کر کئی ایک قابل کاشتکاروں سے مل کر اندازہ ہوا کہ محسن بھائی جان اپنی تعلیم سے اپنی دھرتی کی گود ہری کیے ہوئے تھے۔ بہت سے چٹے ان پڑھ گوار کسان اسے اپنی نسبت کہیں زیادہ باعلم لگے۔ کم از کم وہ کچھ تو جانتے تھے، بیجوں کے بارے میں ہی صحیح، چاہے کیڑے مار ادویات کے بارے میں ہی صحیح، مگر کسی چیز کا علم تو رکھتے تھے۔ اور میں کیا ہوں؟ مجھے کیا آتا ہے؟ کیا جانتا ہوں میں؟ یہ میرا اصل ہے۔ میرے دادا پردادا سبزیاں اگاتے رہے، میرے باپ نے ساری عمر سبزیاں بیچی، اور میں اتنا بھی نہیں جانتا کہ توری بیل پر لگتی ہے اور آلو کے درخت نہیں ہوتے بلکہ زمین کے اندر اگتے ہیں۔ دھان کو کب کیسے اور کتنا پانی دیتے ہیں یہ بھی نہیں جانتا۔ ہمیشہ خود کو گریجویٹ کہہ کر داد دیتا رہا، لیکن میری گریجویشن نے کسی کو کیا فائدہ پہنچایا؟ کسی کو چھوڑ دو، مجھے خود کو کیا فائدہ پہنچایا؟ اسلامیات اور ہسٹری جیسے آسان مضامین کے رٹے لگا کر اور کمپارٹس لے کر میں نے BA کر تو لیا، مگر اسلامیات کیا مجھے 6 کلمے بھی پورے آتے ہیں؟
کیا اسلامیات کی کتابیں اتنے سالوں پڑھنے کے بعد بھی میں نے جمعے کی نماز بغیر بیبے کی ڈانٹ پڑھی ہے؟ باقی نمازیں تو خیر، اور ہسٹری، بوٹیاں اور رٹے دونوں امتحانی مرکزے سے باہر آنے کے بعد میں وہی چھوڑ آیا کرتا تھا۔ مجھے تو اپنے خاندان کی ہسٹری نہیں یاد، مغلیہ اور عباسیہ خاندان کی ہسٹری کہاں یاد رہتی؟ اس ڈگری کے بغیر میں کیا ہوتا؟ اس کے ساتھ بھی تو میں کچھ نہیں ہوں، اور اس میں قصور ڈگری کا نہیں، میرا ہے، میرا، جس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہمیشہ کلرکی پر لعنت بھیج کر افسری اور کمشنری کے خواب دیکھتا رہا۔ کیا کلرک انسان نہیں ہوتے؟ کیا سبزی فروش حق حلال کا نہیں کماتے؟ کیا کوئی پیشہ باعزت نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ جس کام سے 4 لوگوں کے حلق میں نوالا اترتا ہو، باعزت کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ پھٹی ایڑیوں والے کسان، سنگلاخ ہتھیلیوں والے، منہ اندھیرے سے ننگے پیر دھان کو پانی لگانے والے، زہریلے سانپوں کے ڈنگ کھاتے ہیں، کڑکڑاکی کی سردیوں میں پسلیاں جماتے ہیں، تپتی آگ سی دوپہروں میں ننگے بدن ہل جوتتے ہیں۔ میں تو شاید ان کے مقام تک کبھی پہنچ ہی نہ سکتا۔ ان کی قدر تو پا ہاشم اور محسن بھائی جیسے لوگ ہی جان سکتے ہیں۔ کبھی وہ ایسے لوگوں میں اٹھا بیٹھا نہیں تھا۔ ابا تھا تو اپنے کام سے کام رکھنے والا، گھر آ کر تمباکو والے حقے کے کش لگا کر سارے دن کی تھکن اتارتا اور بے سدھ سو جاتا۔ بیٹے کے اتوار و تعلیم کے آگے احساس کمتری اور مروبیت کا شکار ہو کر اس نے کبھی اسے سمجھانے بجھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے خیال میں بیٹے کو اتنی تعلیم دلا دی، اب اسے سمجھانا کیا، خود ہی سمجھ والا ہو گیا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہمیشہ لازم و ملزوم رہی ہے۔ بیبے کے 2 کام تھے، بے تحاشا لاڈ اور اندھا دھند پھٹکار۔ دونوں فرائض وہ اپنے موڈ کے مطابق انجام دیتی اور خاصی دل جمعی کے ساتھ، مگر یہ دونوں حمید کے کسی کام نہ آ سکے، بلکہ اس کی شخصیت میں اور بگاڑ لانے کا سبب بنے۔ لاڈ نے اسے خود سر، خود پسند اور کم عقل بنا ڈالا، اور پھٹکار نے ڈھیٹ، بے غیرت اور خود غرض۔ آج شاید پہلی بار اس کی آنکھیں کھلی تھیں، مختلف لوگوں، مختلف خیالات سے آگہی ہوئی تھی۔ محمود بٹ کے بھی ایسے ہی تاثرات تھے۔ ایک دوسرے کی حقیقت عیاں ہو جانے کی خفت نے دونوں کو ذرا کھچا کھچا سا کیا ہوا تھا، مگر اب جب اپنے ہونے کی شرم نہ رہی تو کھچاؤ بھی دور ہو گیا۔ دونوں ہی ایک بالکل مختلف پس منظر سے ہونے کی وجہ سے خود کو اسکول اور کالج کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے تھے۔ امیر، ماڈرن اور ایجوکیٹڈ فیملیز سے تعلق رکھنے والے کلاس فیلوز کے ساتھ خود کو سبکی سے بچانے کے لیے دونوں خود پر ملمہ چڑھاتے گئے۔ یہ ان کی کم عمری اور کم فہمی کے دور کا واقعہ تھا، اور باشعور ہونے کے بعد بھی وہ خود فریبی کی اس لت سے چھٹکارا نہ پا سکے تھے۔ شاید اس کی وجہ وہی ماحول تھا جہاں وہ مس فٹ تھے، مگر فٹ ہونے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے، اور آج اس لت سے ناگواری محسوس ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ یہ خالص اور بے لوث ماحول تھا جہاں کے لوگ انہیں دل سے اپنا جان رہے تھے، قدر کر رہے تھے، اور انہیں شرمندگی ہو رہی تھی کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا ان دونوں میں جس کی وجہ سے وہ اتنے احترام کے مستحق سمجھے جا رہے تھے۔ او بھائی، روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے، بسم اللہ کرو۔ پا ہاشم کی آواز پر وہ اپنے خیالات کے بھنور سے نکلا۔ دن کا 1:30 بج رہا تھا۔ 12 بجے کے قریب پا صدیق نے اپنے ڈیرے پر ٹھنڈے ٹھار تربوز سے توازہ کروائی تھی، مگر چلچلاتی دھوپ نے جسم کا سارا پانی ختم کر کے پھر سے تھکان اور بھوک کو غالب کر دیا تھا۔ پیپل کے چوڑے پتوں اور دور تک پھیلی ہوئی شاخ در شاخ چھت والے درختوں کی گھنی چھاؤں کے نیچے چارپائیاں بچھی تھیں۔ لسی سے بھرے مٹکے، دہی کے کٹورے، مسالہ لگے کھیرے، بیسن کی تندوری روٹیاں، لسوڑے کا اچار اور بینگن کا بھرتا دوپہر کے کھانے کے لوازمات تھے۔ خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہوئے اسے یاد بھی نہیں رہا کہ چند گھنٹے قبل وہ ٹھوس ٹھسا کر ناشتہ کرنے پر خود کو 100 صلواتیں سنا چکا تھا۔ ہائے ہائے پائی جان، یہ کیا ہوا؟ کمو نے اسے شیمپو کی بوتل، تولیہ اور صابن اٹھا کے غسل خانے کی طرف جاتے دیکھا تو ایک ہاتھ کمر بلکہ کمرہ پر اور دوسرا ہاتھ بڑے سٹائل سے اپنے پھاوڑا نما دانتوں پر رکھ کے حیرت سے پوچھا۔ یہاں سے وہاں تک ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھی ناک پھولے ہوئے گالوں سے مزید جگہ کے حصول کے لیے نبرد آزما تھی۔ یہ شیمپو ہے، تم کیا اسے کڑھائی سمجھ رہی تھی؟ نا جی، اتنا تو مجھے پتا ہے کہ یہ شیمپو ہے، پر یہ آپ لگاؤ گے؟ تسی تے مرد ہو جی، مرد ہو کے شیمپو اور صابن لگاؤ گے؟ کھی یہ تو زنانیوں کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ وہ چڑ گیا۔ پاس سے گنڈیریا چوستی گزرتی ماسی خورشید کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہائے میں مر جاواں، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ شرم دا گھاٹا، کڑیوں کے ساتھ زنانہ استعمال کی چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نی بھر جائی، سنتی ہو؟ تیرے پیکے سے آیا منڈا کیا بے شرمی دکھا رہا ہے؟ لا حول ولا۔
وہ سٹپٹا کے کمو مسلن کو دیکھنے لگا جو بے فکری سے سر کھجاتی جھاڑو پھیرنے لگی تھی۔ واٹ موم، کیا بغیر وجہ کے کرائے کرنے لگی ہو؟ یہ کمو ایڈیٹ شیمپو کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ صرف لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، جینٹس کے لیے نہیں۔ مشتری عرف میری نے بر وقت امداد پہنچائی۔ وہ چہرے پر کوئی ماسک لگائے ہوئے اندر سے نمودار ہوئی تھی۔ دفعہ دور، یہ گاڑی جھاگ بھی کوئی سر صاف کرتی ہے؟ بندہ ہو چاہے زنانی، ایسی الٹی سیدھی چیزیں نہیں لگانی چاہیے۔ جو بات کھٹی لسی سے سر دھونے میں ہے وہ صابنوں میں کہاں؟ انہوں نے صلاح دی، پھر دختر نیک اختر کو دیکھ کر بڑبڑائیں، لعنتیے، یہ کیچڑ کیوں منہ پر تھوپ رکھا ہے؟ موم، یہ ماسک ہے، ماسک۔ اور کتنا ماس چڑھائے گی؟ کھا کھا کر اور بیٹھ بیٹھ کر میرا ماس ہی تو چڑھتا جا رہا ہے تجھ پر، مجھ بنتی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر صاف گوئی کا مظاہرہ کیا گیا جس پر مشتری نے واک آؤٹ کا حربہ آزمایا۔ بیبے کی سخت وارننگ سے ڈر کر یا پھر پا ہاشم کی چترول اور گاؤں کے کتوں کے خوف سے وہ اپنی نیکروں کی کلیکشن تو ساتھ نہیں لایا تھا، لیکن آج 2 دن تک مسلسل شلوار قمیض میں ملبوس رہ کر جب اسے اپنا آپ بے ڈول اور بے مہار سا محسوس ہونے لگا تو اس نے بیگ میں سے سب سے نیچے رکھا کاٹن کا کلرفل ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکالی جو ہزاروں ریڑیوں پر سے چھان پھٹک کے بعد منتخب کی گئی تھی۔ نہا دھو کر جب وہ فیروزی رنگ کے ٹراؤزر جس پر آتشی گلابی بڑے بڑے پھول بنے تھے اور گلابی اور سفید لائننگ والی شرٹ پہن کے تولیے سے بال رگڑتا باہر نکلا تو سرخ اینٹوں والے صحن کو جھاڑو اور پانی کے پائپ سے دھوتی کمو نے ایک فلک شغاف کہا لگایا، بھاؤ تسی تے بالکل بڈھی میم لگ رہے ہو۔ اور باؤ نے بڈھی میم سے گبرو جوان بننے میں فقط 2 سیکنڈ لگائے۔ ذرا سی دیر میں وہ پھر سے لٹھے کے کڑکڑاتے کلف زدہ شلوار کرتے میں ملبوس تھا۔ مس پروین، کیا 1 کپ چائے مل سکتی ہے؟ اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ پینو نہ تو اس سے پردہ کر رہی ہے نہ ہی اس کا باقاعدہ پردہ کرایا جا رہا تھا، بلکہ اس کا کم کم حمید کے سامنے آنا صرف اس کی محتاط اور سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے تھا، اور کچھ اس کی مصروفیات بھی اسے الجھائے رکھتی تھیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے کالج تو بند تھا، لیکن گھر میں 3 مختلف جگہ سے آئے ہوئے مہمانوں کی وجہ سے گھرداری کا زور تھا۔ دوپہر کے بعد گاؤں کی لڑکیاں اپنی اپنی کتابیں اٹھائے اس سے پڑھنے آتی، بعض لڑکیاں سلائی اور کڑھائی سیکھنے بھی آتی تھیں۔ جو وقت بچتا وہ اس کی اپنی پڑھائی کے لیے ہوتا تھا۔ اس وقت لڑکیوں کے پڑھ کر جانے کے بعد پینو نے حسب معمول کچن کا رخ کیا تو وہ پیچھے ہی چلا آیا اور چائے کی فرمائش کی، لیکن وہ سر کان لپیٹے ابلے آلو کاٹنے میں مصروف تھی۔ اس نے پھر دہرایا، مس پروین، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ مگر میرا نام پروین نہیں۔ تو پھر؟ پینو میرا مطلب ہے کہ چلے یہ پینو ہی صحیح، لیکن نک نیم بہرحال نک ہوتا ہے۔ اصل نام سے پکارنے پر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ کیونکہ اعتراض نہیں، مگر پروین میرا اصل نام نہیں، میرا نام پری ناز بانو ہے۔ اس نے آلو والا برتن پرے سرکایا اور چوکی پر بیٹھے بیٹھے ہی رخ پھیر کے نیچے لگے نلکے سے ہاتھ دھونے لگی۔ پری ناز بانو، وہ حیرت سے دہرانے لگا۔ کس نے رکھا تھا؟ ملانی جی نے۔ باجی کے نام شہناز کی مناسبت سے پری ناز رکھ دیا۔ اب اس نے سل پر آمی کوٹنا شروع کر دی۔ خیر، پری ناز نام رکھنے کے لیے صرف اتنی سی مناسبت کافی نہیں تھی، اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی تھیں۔ اس نے پھر سے تفصیلی جائزہ لیا۔ کالی سوتی شلوار میں سبک سے پیروں کی سفیدی نمایاں ہو رہی تھی اور سیاہ 2 پٹی کی چپل کومل سی انگلیوں کو اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ مسالہ کوٹنے والے ڈنڈے پر سختی سے رکھے ہاتھوں کی سادگی غضب ڈھا رہی تھی۔ انگلیوں کی پوریں سفید پڑ رہی تھیں اور ہتھیلیاں گلابی ہو رہی تھیں۔ اس کے وجود کی آدھی سے زیادہ خوبصورتی اس کے ہاتھ پیروں میں تھی۔ انگوری سبز اور کالے پرنٹ کے قمیض دوپٹے میں اس کا تپش سے تمتماتا چہرہ بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ دوپٹے کی چھاؤں ڈھکی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں، کھڑی مغرور ناک میں چاندی کی کیل اور سختی سے بھیجے شغوفہ سے گلابی لب، وہ پورے انہماک سے چٹنی پیسنے میں مصروف تھی۔ ڈنڈا ایک طرف رکھ کر اس نے چائے کا پانی چڑھایا اور جتانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ چائے ابھی بن جاتی ہے۔ غالباً کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی راہ لو، چائے پہنچ جائے گی، لیکن وہ بھلا ایسے حسین نظارے کو چھوڑ کر اندر ماسیوں کی میٹنگ میں کس لیے جاتا؟ پری ناز نے کٹوری پر چٹنی الٹائی اور بے ساختہ انگلی چوستے ہوئے زور سے آنکھیں میچ کے ایک کھٹا میٹھا سا چٹخارا لیا تو مسکراہٹ حمید کے لبوں پر کھٹے آموں کے کنوارے ذائقے کی طرح پھیل گئی۔ آج گاون ہے، جانا تو پڑے گا۔ ماسی تاجہ نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ وہ اور محمود ابھی ابھی محسن بھائی جان کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے، جہاں ایک گمبھیر مسئلہ زیر بحث تھا۔
پینو چھینو میری سر جوڑے بیٹھی تھی. ماسی خورشید شادو نائن سے ٹانگیں دبوا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بڑے سر میں ہائے ہائے بھی کیے جا رہی تھی. بیبی اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھی پکے ہوئے جامن کھاتی کینہ توز نظروں سے اپنی بہن کی خراٹ نند کی مکاری ملاحظہ فرما رہی تھی. خیر تو ہے؟ بھائی جان نے پوچھا. ہاں خیر ہی ہے. گاؤں کا صدا بلاوا آیا ہے. ادھر خورشید کے گوڑے گٹے درد کر رہے ہیں. کڑیوں کے ساتھ کون جائے؟ تم بھی خیر سے اپنے تاؤ کے ساتھ لاہور کی منڈی جا رہے ہو؟ تو کوئی بات نہیں، حمید ہے اور اس کا دوست محمود، یہ ساتھ چلے جائیں گے، بلکہ ذرا رونق میلہ بھی دیکھ لیں گے. انہوں نے تجویز پیش کی جسے حمید نے رد کر دیا. لیکن بھائی جان میں اپنے ساتھ گاؤن وغیرہ نہیں لایا. یہ 2-4 شلوار سوٹ ہیں یا پھر ایک جینز. ویسے بھی اتنی گرمی میں نائٹ گاؤن. او یار یہ گاؤن وہ والا نہیں. وہ ہنسنے لگے. پری ناز اور مشتری بھی ہنسی چھپاتی ایک دوسرے پر گرنے والی ہو گئی. ڈھولک کی رسم کو گاون کہتے ہیں. پٹواری صاحب کی بڑی بیٹی کی اگلے جمعے شادی ہے. آج سے ڈھولک رکھی جا رہی ہے. ہاں تو اچھا ہے، یہ بھی پنڈ کی رسمیں دیکھ لیں گے. کیسے بیاہ ہوتے ہیں ادھر. جاؤ کڑیوں تیاری پکڑو. یہ دونوں ہیں نا تمہارے ویر، ان کے ساتھ چلی جاؤ. شادو نائن نے ٹانگیں دبانے کا شغل عارضی طور پر روکتے ہوئے دخل دیا اور محمود اور حمید سر سے پیر تک جھنجھلا اٹھے. ویر؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. محمود نے تسلی دی. ہاں ویر، تو میری کا اور میں پینو کا. دیٹس گڈ. وہ مطمئن ہو گیا اس درجہ بندی سے. خالہ آپ بھی ساتھ چلی چلیں. محسن بھائی نے بیبے کو صلاح دی. نہ پتر، 4 دن ہو گئے، جس کام سے آئی ہوں وہ کیا ہی نہیں. آج ذرا اپنی بہن سے کچھ صلاح مشورے کروں گی. حمید نے کنکھیوں سے پری ناز کی طرف دیکھا جو میری کے چٹکی بھرنے پر لجا کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. کاسنی دوپٹے والی ہے، منڈا عاشق تیرے تے. کوٹھے پر دوسرے لڑکوں کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ کے گپے لگاتے وہ ساتھ ساتھ نیچے صحن سے آتے گیتوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے. اس گیت کے بولوں کی بار بار کی تکرار اور پھر لڑکیوں کے ہنسی ٹٹول پر وہ چونک گیا. اچانک اسے خیال آیا کہ پری ناز نے کاسنی لون کا پرنٹڈ سوٹ پہن رکھا تھا جس کے پلین کاسنی دوپٹے پر ہم رنگ بیل لگی ہوئی تھی. یقیناً ان بولوں کے ذریعے اسے بھی چھیڑا جا رہا تھا. وہ زیر لب مسکرانے لگا. چڑھتی جوانی میری چال مستانی. یہ آواز بلا شبہ مشتری کی ناک سے نکلی تھی. وہ بولنے کے لیے گلے کا اور گانے کے لیے ناک کا استعمال کیا کرتی. مودا بڑا دل لگا کے سننے لگا. حمید نے مشکوک نظروں سے گھورا تو داد طلب لہجے میں کہنے لگا. میری کی آواز حدیقہ غیانی سے کتنی ملتی ہے؟ اتنی ہی جتنی کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی لتا منگیشکر سے. سنجیدگی سے ملے اس جواب پر اس نے سر دھننا بند کر دیا. پینو اب تیری باری ہے. چل چل نخرے نہ کر. اور کیا بھلا کوئی ڈھولک تیری آواز کے بغیر سج سکتی ہے؟ ایک اور آواز آئی. ہاں پینو باجی وہ والا گائیں. میری نے فرمائش کی. پگ باندھ گیا گھنگرو، میں چھم چھم نچتی پھرا. ایک بار پھر ناک کو زحمت دی گئی. رہن دے مشتری، تو اپنے سڑے بسے گانے اپنے پاس رکھ. کسی دل جلی نے ہاتھ جوڑے تھے. یہ کوئی شادی بیاہ پر گانے والے گیت ہیں. ہاں بس اب جب تک پینو گانا نہیں سنائے گی میں بھی ڈھولک نہیں بجاؤں گی. اور حمید جنجوا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نیچے جھانکنا شروع کر دے. اگر آس پاس بیٹھے گاؤں کے دوسرے لڑکوں کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ بھی اوپر سے ایک فرمائشی نعرہ بلند کر دیتا. گورے رنگتے دوپٹیا دے چھاں کر کے، دل لے جا نکیجے ہاں کر کے، دل لے جا نکیجے ہاں کر کے. بہت سی فرمائشوں کے جواب میں پری ناز نے شرماتے لجاتے اس گیت کے چند بول گنگنائے. تمام تر جھجک کے باوجود آواز کا لوچ اور گداز دل میں اتر رہا تھا. تو کیا مجھے پنجابی سانگ نہیں آتے؟ آتے ہیں. مشتری نے اس کو ملنے والی تعریفوں سے متاثر ہو کر اعلان کیا. آفٹر آل یہ میرا کلچر ہے. سب تو سونا پاپا، ہائی وے من موہنا، ٹو ٹو میں تیری ہو گئی پاپا، پیار وچ کھو گئی. میوزک کے ردم کے ساتھ اس نے نور جہاں کی روح کو تڑپایا تو حمید اس کے زرخیز ذہن کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا جس نے گیت کے بولوں کے ساتھ ساتھ پورا آرکیسٹرا پاپا اور ٹوٹو کے صوتی تاثرات کے ساتھ واضح کر دیا تھا. مودے پر نظر پڑی تو وہ بری طرح شرما رہا تھا. یہ تو کیوں امراؤ جاندا والی ادائیں دکھا رہا ہے؟ تم نے سنا نہیں؟ مجھے سب تو سونیا کہہ رہی ہے. خوش فہمی ہے، وہ تمہیں پاپا اور ٹوٹو کہہ رہی ہے. میدے پائی جان آپ کو ماسی جی بلا رہی ہیں. لالو نے نیچے سے حلق پھاڑ کر آواز دی. رات کو دیر تک رسم میں شریک رہنے کی وجہ سے صبح دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی. کل رات وہ لوگ برآمدے کی بجائے چھت پر سوئے تھے اور اب تیزی سے پھیلتی دھوپ بھی اسے بستر سے اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی.
आंख खोलते ही करवट बदलने पर उसे नीचे आंगन का मंजर दिखाई दिया। परी नाज हस्बे मामूल मिट्टी के कटोरे में मोतिये की कलियां चुन रही थी। उसने रात वाला कासनी सूट अब तक पहन रखा था। लालू जरा देख, ऊपर जाके, मेहमान उठे हैं तो नाश्ता बनाऊं, उसने भाई से कहा तो हमीद को शरारत सूझी। छत की मुंडेर बस जरा सी ऊंची थी। नीचे से ऊपर का और ऊपर से नीचे का मंजर साफ दिखाई भी दे सकता था और सुनाई भी। उसने धीमे सुरों में गुनगुनाना शुरू किया। एक फूल मोतियेदा मार के जगह सोनिए, एक फूल मोतियेदा मार के जगह सोनिए। उसने चौंक कर ऊपर देखा। बेसाख्ता उभरती मुस्कुराहट पर बड़ी मशाक़ी से काबू पाया गया और वहाँ से गायब होने में पल की भी देर न लगाई। एक सानिये को मिली नज़रें और लहजा भर के लिए खिली उस मुस्कुराहट ने हमीद की कसलमंदी में एक नशा आमीज़ सा सुरूर शामिल कर दिया। और ये गुनूदगी तब भग से उड़ गई जब लालू ने उसे बेबे का बुलावा दिया। नाचार उसे बिस्तर की जान छोड़ना पड़ी। जैसे ही उसने पराठे का आखिरी लुकमा निकाला, बेबे ने बगैर किसी तमहीद के असल बात कर दी। मैंने फैसला किया है कि इस मामले में और ज़बरदस्ती ठीक नहीं। अगर तू पिंड में ब्याह नहीं करना चाहता तो ठीक है, तेरी मान लेती हूँ। ख्वामख्वाह ज़बरदस्त तेरी भी नाराज़गी मोल लूँ और उस नुमानी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूँ। ठीक है पुत्र, जैसी तेरी खुशी। मैं ताजान को समझा दूंगी। दुख तो होगा बेचारी को, लेकिन समझ जाएगी। बेबे, वो हकला के रह गया। और की, तू समझता है मैं तेरी खुशी नहीं चाहती? जैसे मेरा चंद पुत्र राजी, उसमें मैं भी खुश। लेकिन बेबे, वो पीनू मासी, असल में पीनू बुरी लड़की नहीं। दरअसल मैं उसे, हाँ पुत्र, पता है मुझे। पीनू तो वाकई बहुत चंगी कुड़ी है, बस तेरे लायक नहीं। कहाँ वो पिंड की सीधी सादी लड़की, कहाँ तू शहर के कॉलेज का पढ़ा फैशनी मुंडा। तेरे साथ तो उच्ची हील पहनने वाली, कट्टे बालों वाली, गटपट करने वाली ही सजेगी। बेबे, लेकिन मुझे यही, उसने कहने की कोशिश की। यही? बेबे ने मुसलसल उसकी बात काट दी। हाँ, इधर वो मुश्तरी है, खुर्शीद की धी। खुर्शीद तो बड़े गर्म मिजाज की है, पता नहीं कुड़ी का मिजाज कैसा हो। नखरा तो बड़ा है, लेकिन अगर तुझे पसंद है तो ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। हाँ भाई, सही है, उसी के साथ तेरा जोड़ सजता है। पता नहीं मुझे पहले यहाँ ख्याल क्यों नहीं आया। वो भी फैशनी है तेरी तरह, तेरे जैसे ही अंग्रेजी भी मारती है। अल्लाह मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। बेबे, अपनी ही कहे जाना, मेरी कभी मत सुनना। वो आपे से बाहर हो गया। उस मुश्तरी सैयारे का जोड़ मेरे साथ नहीं, मोदे के साथ जचता है। क्या बक रहा है? उस मालिशे का पुत्र वो मोदा, बुढ़ा घोड़ा। खुद ही तो कहती हो कि घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, और वो तो फिर 34 साल का है। रहा उसके बाप का मालिशिया होने का मसला, तो बकौल मैदे के उसके अब्बे और मुश्तरी के बाप और चचा में गहरा याराना है। वो लाहौर जाते ही अपनी माँ को मुरीद के भेजने वाला है, और तुम्हें पता है उसकी माँ लाहौर की सबसे मशहूर चूलन है। वो जॉर्ज का रिश्ता सादिम की फूफी से करवा दे। इस खलाई मखलूक का रिश्ता हासिल करना कौन सी बड़ी बात है। चलो जी, छुट्टी हुई। यानी तेरे लिए मैं बिरादरी से तो वोटी नहीं ला सकती। वो मायूस हो गई। अब किसी लाहौरन से आड़ा लगाना पड़ेगा। दिल क्यों छोटा करती है बेबे, उसने कहने की हिम्मत मुश्तमा की। आखिर मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी बात मानना मुझ पर फ़र्ज़ है। तेरी ख्वाहिश मैं पूरी नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। हैं, ये क्या कहा? बेबे बेहोश होते हुए बची। उसी वक्त परी नाज उसके लिए चाय लेकर आई। वो चुप कर गया। बोलना पुत्र, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था तू, और वो भी पहली बार। परी नाज उसके आगे कप रखकर नाश्ते के बर्तन ट्रे में रखने लगी। मैं ये कह रहा था बेबे, तू फिक्र ना कर, तेरे दिल के अरमान ज़रूर पूरे होंगे। एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? परी नाज बर्तन उठा के वापस ले जाते हुए अचानक रुककर पूछने लगी। उसके नफ़ी में सर हिलाने पर उसने कहा, आप खाला जान के साथ तू तड़ाक के साथ क्यों बात करते हैं? आपका उनके साथ ऐसा रिश्ता तो नहीं? ये बेतकल्लुफ़ी नहीं, बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी है। कोई जाहिल गवार शख्स ऐसा करे तो बात समझ में आती है, लेकिन आप तालीम याफ्ता हैं, समझदार हैं, आपको ऐसा रवैया सूट नहीं करता। वो अपनी बात कहकर चलती बनी और हमीद को एक नई सोच में डाल गई। ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मैं उसे कैसा लगता हूँ। वो मेरे दिल को भा गई है तो इसकी कोई वजह, बल्कि एक नहीं कई वजूहात हैं, लेकिन मुझे कबूल करने की उसके पास क्या वजह हो सकती है? क्या हूँ मैं? एक सतही सा छिचोरा, बनावटी, झूठा और निकम्मा इंसान। लेकिन अब तो मैं अपनी खामियों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बनावट, वो मलमा, वो झूठ कब का छोड़ दिया और निकम्मेपन से भी तौबा कर ली है।
واپس جاتے ہی ابا کے دوست چودھری یار محمد کی فیکٹری کی جاب والی آفر قبول کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اسے کیا پتا وہ اگر مجھے ناپسند کرتی ہے تو میں کس منہ سے بیبے کو؟ اس نے سوچتے سوچتے کپ اٹھا کر لب سے لگا لیا۔ اس کی نگاہیں اب تک سامنے کے دروازے پر مرکوز تھیں جہاں سے وہ اندر آئی تھی، اور اس کے دل میں ایک نیا وسوسہ ڈال کے واپس چلی گئی تھی۔ تو کچھ کہہ رہا تھا پتر؟ ہاں جی بیبے، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا۔ آپ؟ یہ تو مجھے آپ کہہ رہا ہے، اور وہ بھی اس لڑکی کے کہنے پر؟ بیبے نے حیرت سے پوچھا۔ جی بیبے، آپ کے کہنے پر بھی کہہ سکتا تھا، مگر آپ نے کبھی ٹوکا ہی نہیں۔ بہت سی باتیں جو آپ سکھا سکتی تھی مگر وقت نے سکھا دی۔ چلو دیر سے ہی صحیح، سیکھ تو لی۔ ایک افسردہ سا سانس بھر کے اس نے کپ واپس پرچ میں رکھنا چاہا تو چونک گیا۔ پرچ میں عین اس جگہ جہاں سے اس نے کپ اٹھایا تھا موتیے کی ایک ات کھلی کلی پڑی تھی۔ ایک پھول موتیدہ مار کے جگا سونیے۔ تو تم نے مجھے سچ مچ جگا دیا ہے پری ناز۔ اگر آج بھی اسی وقت تم میرے حواسوں پر موتیے کی کلی نہ برساتی تو میں خواہ مخواہ کے بے نام اندیشوں میں گھر کے یہ موقع گوا دیتا۔ اس نے پری ناز کے اس خوبصورت اقرار کو، اس کی نکی جئی ہاں کو اپنی مٹھی میں بھر لیا۔ او بیبے، اب بھی وقت ہے۔ اگر مجھے کچھ نہیں سکھا سکتی تو پھر کسی سکھانے والی کا بندوبست کر دے۔ ہیں؟ استانی رکھ دوں اس عمر میں؟ ہاں، پینو استانی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے مت دینے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور نہیں۔ کیا ارادہ ہے پھر؟ اس نے مسکراتے ہوئے بیبے کے حیرت زدہ چہرے کی طرف دیکھا جہاں اس کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے حیرت کو یقین میں بدل رہی تھی۔ سو لسنرز، دس واز دا اینڈ آف دا ناول ایک پھول موتیدہ، اور یہ بہت ڈیفیکلٹ ناول تھا، مطلب بہت مشکل ہوئی ہے مجھے اس کو پڑھنے میں۔ اس میں بہت سے ایسے ورڈس تھے جو مجھ سے پڑھے ہی نہیں جا رہے تھے، لیکن خیر ناول اچھا تھا، بہت فنی تھا، بہت مزے کی سٹوری تھی۔ میں نے اس کو بہت انجوائے کیا، مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس کو انجوائے کیا ہوگا۔ تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔